अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल है आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे, जहां भी होंगे, जहां देख रहे होंगे, जहां बैठकर तो बिल्कुल मज़े में होंगे। और ये तो कहते हैं ना, अपनी ही सोच है, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो यकीनन आपको हर चीज़ अच्छी अच्छी लगेगी, अच्छी अच्छी दिखेगी। और होना भी यही चाहिए कि अपनी जो है सोच को मस्बत रखें और यकीनन हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हर चीज़ में शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह तेरा शुक्र है। और देखें फिर बरकतें ही बरकतें होती हैं। अच्छा, बरकत की जब बात की जा रही है तो आपने ये तो लफ्ज़ सुना है कि हरकत में बरकत है। ये तो हम हमेशा सुनते आए और हम सोचते हैं कि वाकई ये बड़े बूढ़ों का जो है, बुजुर्गों से हमने सुना कि हमेशा अपनी लाइफ में हरकत करती रहनी चाहिए हमें। और हरकत से मुराद ये है कि कम बैठना है, ज़्यादातर आपने काम करना है, चाहे जो भी काम है, घर का काम है, बाहर का काम है या चहलकदमी को ही ले लें, तो ये असल में सेहत के हवाले से हमारे बुजुर्गों ने कहा है। और अब मुझे अंदाज़ा हुआ, जो अब मैं एक आलमी इदारे सेहत की तरफ से जो है गाइडलाइंस में एक शाया हुई, एक रिपोर्ट शाया हुई, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं, आपको भी बता दूं। एक डाटा लिया गया, कोई 4 ममालिक से 44,000 लोगों जो है, अफराद जो है, उनको शामिल किया गया। उनकी जिस्मानी एक्टिविटीज़ जो है उनको ट्रैकर्स के ज़रिए देखा गया, जज किया गया और बताया गया कि ये जो दरमियानी उम्र के हम लोग हैं, यानी कि जैसे हम लोग हैं, इस एज में आ चुके हैं कि हम मिड एज हम कह सकते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादातर जो है कोशिश करनी है कि बैठना नहीं है। होता ये है, अगर आज की हम बात करते हैं, आज की सिनेरियो की बात करते हैं, तो हमारा ज़्यादातर जो वर्क है वो बैठना ही है। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं ऐसे काम करें जहां बैठना पड़े। अगर आप बैंकर को देख लें, आप बहुत सारी ऐसे जॉब्स हैं जहां ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं। तो बैठने से ये होगा कि बहुत सारी बीमारियां जो है वक्त से पहले आपको जो है अटैक कर सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक है, जैसे कि फालिज है, जैसे कि शुगर है। तो ज़्यादातर यही वजह है, यही रीज़न है कि हम में से बहुत ज़्यादातर लोग जो है यही कोशिश करते हैं कि बैठे रहें। और ज़्यादातर तो हम सोशल मीडिया पे अपना वक्त गुजारते हैं, सेल फोन उठाया और उसके बाद बैठे हैं। और ये वाकई ये ऐसा ही होता है। मैं भी घर जाने के बाद बिस्तर में घुस जाती हूँ, लेकिन ये होता है कि पहले कुकिंग करनी है, उसके बाद मैं दिन के कुछ टाइम, तो मैं कह सकती कुछ घंटे जो है गुजारती हूँ ऐसे कि आप वैसे तो कहते 30 से 40 मिनट भी जो है हरकत कर लें तो ये भी काफ़ी है, इधर उधर कोई ना कोई काम कर लें। लेकिन मेरे ये घंटे कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। सुबह नाश्ता तैयार करना, जल्दी उठना, और जैनों के आजकल पेपर हो रहे हैं तो उसको भी उठाना है, ऑनलाइन पेपर हैं और फाइनल पेपर हैं तो उसको उठाना है, उसकी जो है प्रेजेंट जो है हाजिरी बिल्कुल लगवानी पड़ती है मुझे, और सारे काम करने पड़ते हैं, पेपर भी सॉल्व करवाना है। तो कहते हैं ना, बहुत एक बिजी शेड्यूल होता है मेरा। 9 बजे मुझे यहाँ पहुँचना होता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हूँ कभी। लेकिन बात यही है कि जाके वापस जो है खाना बना रहा, और उसके बाद जब मैं बैठती हूँ तो फिर टिक कर बैठती हूँ, बस अब बस बहुत हो गई है। तो ये काफ़ी है। यहाँ जब हम 100 तकरीबन 95 स्टेयर चढ़ के ऊपर आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रूटीन वाइज चहलकदमी करें। और मुझे अभी कहा जा रहा था कि आयशा आपने वज़न जो है अपना कम कर लिया, तो मैंने कहा हाँ, अब मैं मीडियम से ना स्मॉल में आ गई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कल मैंने शॉपिंग की तो जनाब बिल्कुल स्मॉल में आ गई। तो ये सारी हरकत की वजह से, देखिए आप फिट भी हैं, फिटनेस का अगर ख्याल रखना है तो फिर भी ज़रूरी है, और सेहत का ख्याल रखना है तो फिर भी ज़रूरी है कि जनाब आप चहलकदमी करें। ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं कि जिम जाएं और हैवी जो है मशीनरी या मेहनत करें, तो ये बेहतर है कि हल्के फुल्के घर के काम कर लिया कर लें आप लोग। और ज़्यादा कोशिश करें कि बैठा ना रहें, आप बैठे ना रहें, और चलते फिरते जो है काम कर लिया करें। और ऑफिस में जो लोग वर्क करते हैं वो भी अगर कुछ देर अपने जो है सीट से उठ जाया करें और थोड़ी सी चहलकदमी कर लें तो ये बहुत बेहतर है। तकरीबन 40 से 30 मिनट डेली जो है आपने कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना है जिससे जो है आप बहुत सारी बीमारियों से बच सके। तो यानी हरकत करनी है, कहने का मतलब यही है। अच्छा जी, हरकत में बरकत की जब बात करते हैं तो सोशल वर्कर जितना काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ उतना कोई भी नहीं काम कर रहा। और हमारे साथ सोशल वर्कर मौजूद हैं, साइमा मुमताज़ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। देखिए इनकी फिटनेस का राज वैसी की वैसी हैं।
जैसे कि मेरा ख्याल है जब इनकी शादी हुई थी तब भी ऐसी थी और आज भी वैसे स्लिम और स्मार्ट है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आयशा, ये हरकत में बरकत ये है कि आज तक माशाल्लाह 14 साल हो गए मेरी शादी को। हाँ। और ये हरकत के बरकत के असरात हैं कि आज तक फिट एंड स्मार्ट है। अच्छा, मजे की बात है इनके हस्बैंड हमारे साथ है और अब मैं इनको जब कहूंगी कि मेरे भाई आपने कंट्रोल नहीं किया अपना वेट, ये शुरू से ऐसे। तो शेख मुमताज साहब इनको वेलकम करेंगे सोशल वर्कर के। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं, मेहरबानी आपकी। तो हम तो लोग दोनों खुश हो गए अपनी तारीफ करके। अब आप बताएं। असल में ना वो बात ये है कि मेरा वेट शुरू से यही ऐसी है। ठीक है। क्योंकि मैं जिम करता था। हाँ। और मैंने मकसद है कि पंजाब लेवल पे मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है। गुड, तो इसलिए ना वो मेरा वेट वैसे बल्कि कम हुआ है अब तो। अच्छा, गुड। तो ये तो साइमा बताएंगे, साइमा वाकई कितना कम हुआ? बिल्कुल, इनकी वेस्ट काफी कम हुई है आयशा। और इनके साथ मुझे भी थोड़ा सा ये फायदा हुआ है कि इन्होंने घर में एक जिम सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है। तो वो मैं भी थोड़ा थोड़ा सा करती होती हूँ वीकली, मतलब 2-3 दिन ऐसे जाती साइकिलिंग हूँ। कर हाँ ली, जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वॉक ये है कि मेरी रूटीन है थोड़ी सी। और जो एक्टिविटी है सोशल हमारी, उनके लिए तो आपको पता है भाग दौड़ करनी ही पड़ती है। और उसके साथ साथ ये है कि कहते हैं कि जिस्मानी थकावट से ज्यादा जो होती है मेंटली थकावट जो होती है ना, वो बंदे को ना बिल्कुल भी फिट और एक्टिव रखती अच्छा, है। यही बात जब मैं कहती हूँ ना तो मेरे घर वाले बिलीव नहीं करते। 2 घंटे का शो करके आती हो यार, तुम क्या करके आती हो? कुछ 3 मार के आती हो। वो इंसान एक्टिव रहता है हर टाइम। वो बंदा सोया भी हो ना तो वो लग रहा होता है कि नहीं अब हमने ये करना है, अब ये करना है, अब उठने के बाद ये करना है, सोने से पहले ये किया था, ये काम रह गया। वो इंसान बिल्कुल चुस्त रहता है दिमाग से भी और अच्छा, अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो उनकी अगर हम लाइफ जाएं, कुछ पीछे जाएं, तो हम देखते हैं आज भी वो लोग वैसे ही एक्टिव हैं जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हयात हैं। आप देख लें, मैं अपने ससुर की ही बात कर लेती हूँ। हमारा नाना नानी तो ये सब, दादा दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब रहे तो उस वक्त हमारा बचपन था, जो हमने उन्हें देखा। मेरी नानी, मैंने अक्सर औकात जिक्र भी किया था, 85 ईयर ओल्ड थी जब उनकी डेथ हुई माशाल्लाह। तो वो देखिए कि उन्होंने एंड तक अपने जो कपड़े हैं वो खुद वॉश किया करती थी। बहुएं भी हैं, मेड भी हैं, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने देती। बिल्कुल नहीं, मैं अपना काम खुद करूंगी। मेरी खाला और इनकी अम्मी, मेरी सासू माँ, वो भी आप यकीन करें कि वो किसी के धुले हुए कपड़े भी नहीं पहनती हैं, किसी का काम किया उन्हें पसंद नहीं। और माशाल्लाह इतनी एक्टिव है हमारी चिड़ियाँ ऊपर से नीचे, और उन्हें देख के खुशी भी होती है। और मैं कहती हूँ वाकई आपने जो बात की, हरकत में बरकत। हाँ। और ये उसी चीज का है कि उन्होंने माशाल्लाह एक्टिव रखा हुआ है अपने आप को। वो खुद अपने काम सारे खुद करती है। वो किसी का काम किया वो बताती है ना। ये देखिए हमारे बुजुर्गों ने हमें पहले ही बचपन में ही बताया अपने काम से, और उनकी इतनी इतनी उम्रें थी तो कैसे थी यार। यही रीजन है। साइकिलिंग करना, साइकिल चलाना पहले बहुत ज्यादा था। अच्छा, उसके अलावा वॉक करना, कहीं कहीं जाना है, कहीं भी जाना है तो वॉक करके जाएंगे, पैदल जाएंगे। इसके तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो। और डाइट जो है सबसे मेन चीज जो है, डाइट पर फोकस। डाइट ये था आयशा कि पहले तो मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे तो यही सुनना है कि उन्होंने खालिश डाइट खाई, खालिश घी खाया हुआ है, मक्खन खाया हुआ है, और दूध वो अच्छे से, हमें तो अब दूध अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ। तो उनकी नेचुरली मतलब वो खालिश ग़िज़ाएं थी, खालिश कुकिंग घर में पालना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो खालिश ग़िज़ाएं खा के आज तक मेरा ख्याल है उनकी जो ताकत है ना वो अब तक उनके साथ चल रही है। और हम लोग बर्गर, बिल्कुल बर्गर ही बन गए, बिल्कुल वैसे ही हो गए। अच्छा, ये बताएं कि साइमा आजकल क्या क्या चल रहा है, किस उस पर वर्क कर रही हैं, कुछ एक्टिविटीज बताएं अपनी क्या चल रही है आजकल। जैसे कि आपको पता है कि शम्मा इल्म अकेडमी तो मेरे साथ ही है। अब है या नहीं है? कोविड की वजह से जो है कुछ वो है। अब थोड़ा सा ये है कि सोशल डिस्टेंस के साथ बच्चों को बिठाया जाता है और इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। मास्क सारे बच्चे पहन के आए, क्योंकि स्कूल तो ऑलरेडी बंद है, ये तो आपको पता है। लेकिन ये है कि माएँ भी तंग आई हुई हैं और बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हो रहा है। जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो चीज़ नहीं है उनमें जो मतलब होनी चाहिए। तो ये है कि बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह से अकेडमी में। और उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी है कि आजकल कॉलम में फिर से स्टार्ट कर रही हूँ ये हरासमेंट के हवाले से। हस्बैंड को देखकर तो फिर दोबारा दिल नहीं कहा कि लिख रहे हैं मुमताज साहब तो मैं भी लिखूं दोबारा। जी, ये मुझे बार बार कहते रहते हैं कि ये अब आप लिखना स्टार्ट कर दो, अब थोड़ा सा टाइम निकालो। आयशा, आप देखें कि टाइम कैसे निकले। और दिन के लिए मुश्किल है ना, घर बच्चे और देखना। टाइम तो ये मुझे कहते हैं कि आपको टाइम निकालना चाहिए, आप इतना सा टाइम नहीं निकाल सकती हो, ये है वो है। तो ये हमारी नोक झोंक चलती रहती है। और मेरा ख्याल है ये नोक झोंक है ना, ये जिंदगी का खूबसूरत
بہترین حصہ ہے. تو آج یہ ممتاز صاحب سے پوچھتے ہیں پہل کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے تو صحیح ہے، سارے ہم کہتے ہیں خوبصورت چیزیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ بتائیں زیادہ لڑاکو کون ہے آپ میں؟ کون پہل کرتا ہے؟ نہیں، لڑائی والی تو بات ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے. مقصد ہے کہ الحمدللہ شروع سے میری عادت میں شامل نہیں ہے ایسی چیزیں، کیونکہ چونکہ میں اپنا مختلف این جی اوز میں میں نے کام کیا ہے وومن رائٹس کے حوالے سے، بہت سے بڑی این جی اوز میں، اور میں جب سے مقصد ہے کہ 14 سال پریکٹیکل ہو گئے میری لائف کو، تو میں نے کبھی بھی آج تک کبھی بھی نہیں مقصد ہے کہ نوک جھوک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن سائمہ تو کہتی ہیں وہ خوبصورت باتیں ہوتی ہیں نا، وہ ایسے معمولی بات، نہیں ساری باتیں خوبصورت ہوتی ہیں. جہاں ڈفرینٹ اوپینینس کے لوگ رہتے ہیں آپس میں، ہسبینڈ اینڈ وائف، لازمی بات ہے ہر ایک اپنا اوپینین ہے، تو وہاں ڈیسیجن بھی اپنا ہوتا ہے، تو وہاں تو اختلاف بنتا ہی بنتا ہے. یہ تو ایک نیچرل ہے نا کہ آپ دیکھیں ہر کوئی اپنی نیچر لے کر پیدا ہوتا ہے، تو یہ نیچرل ہے. نہیں، اختلاف ایسا نہیں ہوتا کہ بیگ اٹھایا اچھا میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، آج تک ایسا نہیں تو صاف نظر آ رہے تو وہ بیگ کہاں اٹھا کے جائیں گی، کہاں جانا ہے سائمہ نے؟ بہت دور ہے میرے میں کہ میں بیگ اٹھا کے فوراً سے نہیں جا سکتی. نہیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہیں جا سکتی میں، لیکن کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. وہ مجبوری ہے یار سائمہ کی، سائمہ کا میکا دور ہے تو کتنی میں بیگ اٹھا کے کیسے جاؤں گی؟ ایسی کبھی نوبت نہیں آئی ہے، تو انہوں نے کبھی نوبت ایسی آنے نہیں دی. میں تھوڑی سی ہوں، آپ نے جیسے کہا کہ آپ دونوں میں سے لڑاکا کون ہے، تو یہ تو نہیں کہیں گے اب میرے سامنے لیکن میں ہوں تھوڑی سی، مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے جلدی سے اور میں ان پہ نکال بھی لیتی ہوں. تو یہ ہے کہ یہ فوراً سے کمپرومائز کرتے ہیں. ریئیکٹ کیا کرتے ہیں عموماً؟ ریئیکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ باہر نکل جاتے ہیں بائک لے کے. اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ. ہاں جی، اور جب آتے ہیں تو تب تک میں نارمل ہو چکی ہوں. بالکل بالکل. تو پھر آپ آ کے کہتے ہیں یہ تم نے غلط کیا نا، میں نے کہا ہاں یہ غلط کیا. نہیں ہر وقت آپ تو غلط نہیں ہوتے، کبھی کبھی یہ تو کمپرومائز پھر کرنا پڑتا ہے، کبھی میں بھی کر لیتی ہوں یہ غلط بات، کبھی وہ بھی جاتی ہے، کر بھی لیتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، بالکل کوئی غلطی ہو تو ضرور ایکسپٹ کرتا ہوں. مناتے بھی ہیں پھر سائمہ کو؟ نہیں زیادہ کبھی بھی. مقصد ہے کہ بہت کم ایسے ہے کہ مقصد ہے کہ اگر 100 میں سے اگر کہیں کہ 99% ان کی ہوتی ہیں، 1% اگر میری ہوگی، ورنہ ایسا ہوا نہیں ہے کبھی. ایسے دیکھ لو 99% پہ میرے پہ آ رہے ہیں. نہیں ایسا ہوا نہیں ہے. مقصد ہے کہ کبھی 1% وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے ایسی کوئی بات کہ میں نے کہا کہ میری غلطی تھی. اچھا یہ مرد ایکسپٹ نہیں کرتے آپ؟ ہوتی نہیں ہے نا. مقصد اگر میں کر لیتا ہوں، میں مقصد ایکسپٹ کر لیتا ہوں. اگر کوئی ایسی ہو، میں چھوٹی سی بات پہ کسی باہر بھی ہو کسی کے ساتھ معاملہ، تو میں کہتا ہوں یار میری سے غلطی ہے یار، میں نے غلط کیا. گھر کی مرغی دال برابر نہیں، گھر میں بھی ایسے ہی ہے. کبھی بھی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا میرے کہ وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ سخت ہے یہ لہجے میں. نہیں ایسا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرے مزاج میں بھی یہ بات شامل نہیں ہے کہ مقصد لڑائی سے تو بھاگ جاتے ہیں آپ ہیں. سائمہ بیچاری لڑ رہی ہے، کسی بائک اٹھائیے اور زوم کر کے باہر نکل رہی ہے. لڑتی رہو. وہاں لکھتا مجھے زیادہ غصہ آتا ہے پھر میں اوپر بھی پہنچ جاتی ہوں. چھوڑتی نہیں ہوں. جو بات مقصد ہے جو رہ جاتی ہے نا، پھر وہ کہتی ہے چلو میں اوپر سنا تو آؤں. سنا کے جب تک چھوڑنی نہیں پڑتی ہے مجھے، تب تک میں نہیں چھوڑتی. خواتین کی عادت ہے جب تک بات نہیں کہیں گے، ٹھنڈ نہیں کہتے، کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑی ہماری. تو یہ حال بات یہ ہے کہ عائشہ انسان سسرال میں کر لے، کسی کے ساتھ بھی کر لے تو وہ اچھا نہیں لگتا. ایک اچھے سے احترام والے رشتے ہوتے ہیں، ساس کا، میرا خیال ہے دیورانی کا، دیور کا، سب کے احترام والے رشتے ہوتے ہیں. میری نندے ویسے بھی ان سے ساری بہنیں بڑی ہیں، تو وہ سارے بڑے خوبصورت سے احترام والے رشتے ہیں. تو جو سارا غصہ ہوتا ہے نا تو وہ پھر انہی پہ نکلنا ہوتا ہے نا. تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں کسی اور کے ساتھ بحث کروں یا کوئی بات کروں، یہ مجھے بالکل بھی نہیں اچھا لگتا. ہسبینڈ اور وائف جو ہے یقیناً ایک دوست ہوتے ہیں اور ہر بات جو ہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے کس طرح مخاطب ہو رہے تھے، تو یہ وہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے. احترام اپنی جگہ پر، تو وہ بڑوں والا احترام جو ہے یہاں نہیں پایا جا رہا. بلکہ عائشہ مزے کی ایک بات بتاؤں کہ جو میرے میکے والے ہیں وہ بھی اکثر مجھے کہیں گے کہ سائمہ تمہارا کسی اور کے ساتھ نہیں گزارا ہونا تھا. یہ بندہ برداشت کر رہا ہے میرا بھائی بیچارہ. یہ جو ہمارا بھانجا ہے نا یہ بہت اچھا ہے، تم لڑاکا ہو. بلکہ وہ بھی اکثر انہی کی سائڈ لیتی ہے. جو بھی ہو جائے وہ کہیں گے نہیں ممتاز نے تو ایسی بات نہیں کی تھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ایسی بات کریں. اچھا سائمہ کتنی تبدیلی آئی؟ سوشل ورک پر تو ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا پرسنل لائف پر بھی ہو جائے. شادی کے بعد
کتنی تبدیلی آئی؟ کیا وہی سائمہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی؟ اکھڑ مزاج ہوتا ہے، اکھڑ نہیں ہوتا سوری، تو اکھڑ مزاج اور اسی طرح سے شوق چنچل، یا تھوڑا سا ڈم ہو گئی، لائٹ ہو گئی، سنجیدہ کیا ہوا؟ میں ڈم لائٹ تو بالکل بھی نہیں ہوئی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے انرجیٹک رکھا ہے اب تک الحمدللہ، کہ مجھے ڈم نہیں ہونے دیتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لئیے۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ ہے کہ چینجنگ آتی ہے انسان میں، ہر لڑکی میں آتی ہے، شادی کے بعد چینجنگ آتی ہے، خود کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے ایک جوائنٹ فیملی میں آنا، ایڈجسٹ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کے لیے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے، خود کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ہے ابھی تک یہ نہیں سیکھی سرائکیوں میں آئی ہو، بتاؤ یہ تھوڑی تھوڑی آ ویندی ہے انہاں دے نال نا، میں بولن دی کوشش کرنی ہے۔ اچھا ہے، میری بولنے کی کوشش کرتی ہیں؟ میری والدہ بھی پنجابی اسپیکنگ ہے، وہ ان کو تقریباً 50 سال ہو گئے، ان کو نہیں آئی ابھی تک سرائکی۔ ہاں تو مجھے کیسے بالکل ظاہر انہیں 50 سال ہو گئے۔ آپ کے تو والد جو ہے سرائکی اسپوکن وہ سرائکی تھے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ تو بڑی مزے کی سرائکی بولتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سارے گھر میں سے یہی اچھی سرائکی بولتے ہیں، اور اکثر یہ گھر میں بھی سرائکی بول رہے ہوتے ہیں۔ وہی نا، بالکل جی بالکل۔ پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے؟ نہیں، میرے ساتھ کم ہی بولتی، لیکن اپنی امی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ یہ سرائکی بول رہے ہوتے ہیں، اور بڑی مزے کی سرائکی بولتے ہیں یہ۔ تو یہ ہے کہ مجھے میں شوق چنچل ویسی ہوں، بچوں کے پاس بیٹھی ہوں، ہنس رہی ہوتی ہوں، ان کے ساتھ مزے سے گپے لگا رہی ہوتی ہوں، اور یہ ہے کہ اور عائشہ یہ بات ہے کہ اب چھٹیاں بھی ہوگی اسکولوں میں، لیکن بچے جو ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ٹک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر ہمارا دل ہی نہیں رکھتا ہے آپ کے بغیر۔ ایک اور جو مسئلہ ہے، کل میرے پاس ایک خاتون آئی، اور جو میں نے موبائل پہ زین کو پڑھا رہی تھی، تو مجھے کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ایسے موبائل ہی نہیں ہے، اور ہمارے بچے جو ہے ایسے پڑھ ہی نہیں پاتے۔ تو مجھے دکھ ہوا، کہیں افسوس ہوا، یقیناً، اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں افورڈ کر پاتے ہیں۔ آج میں یہی کہہ رہی تھی سٹارٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جتنا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے چھوٹی چھوٹی دیکھتے ہی نہیں، اللہ نے کیا آپ کو عطا کیے ہیں، کیا کیا نعمتیں آپ کو دی ہیں، اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور جب اس خاتون نے مجھے کہا، کہتے ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں عائشہ، آپ یہ تو بتائیں۔ بالکل۔ تو اس کی بچی جو ہے 4th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور جب کہا گیا کہ بچے جو ہے گھر میں بیٹھیں گے، گھر میں آن لائن پڑھیں گے، تو یار یہ ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا۔ اب کل ہی آپ کی بات بالکل میں آگے بڑھاتا ہوں، کل ہی ایک رپورٹ شائع کی ہے اقوام متحدہ نے، انہوں نے یہی بات کی، دنیا میں کئی ارب بچے ایسے ہیں جو طلبہ و طالبات، وہ ان کے پاس موبائل کی فیسلٹیز نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، لاکھوں والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو موبائل لے کے نہیں دے سکتے۔ اچھا، وہ اب جو یہ اب چھٹیاں ہو گئی ہیں، پہلے بھی کورونا کی وجہ سے اسکول بند تھے، تو ان کی پڑھائی بھی ضرور ڈیمیج ہوئی ہے، اور اب بھی ایسے ہی ہے۔ اب اپر کلاس کے لوگ جو ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ تو چلو افورڈ کر لیتے ہیں، نیٹ پیکج بھی افورڈ کر لیتے ہیں، جو بالکل لوئر کلاس ہے وہ بیچارے رہ جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس بھی اکیڈمیز میں وہی بچے ہیں جن کے پاس موبائل کی سہولت نہیں ہے، بلکہ 98% ایسے بچے ہیں، بلکہ وہ موبائل بھی نہیں ہے جو عام جو 1000 کال کرنے کے لیے کوئی مسئلہ ہو، کال کرنے کے لیے جی ہماری مما کے پاس والے موبائل ہیں، وہ بھی نہیں لینے کی شکایت نہیں رکھتے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ 2-3 دن سے بچے آ نہیں رہے تھے، 4 بچے، وہ بہن بھائی ہیں، تو میں انہیں بھی بتا رہی تھی، میں نے کہا اللہ خیر کرے، وہ بچے نہیں آ رہے ہیں، تو کہتے کال کرو۔ تو جب مجھے پتا چلا کہ ان کے گھر میں تو موبائل ہی نہیں ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا یہ بچے کیسے آن لائن کلاسز کیسے لے سکتے ہیں، اور یہ والدین ٹیچرز کہتے ہیں جی آن لائن کلاسز لیں، یہ کریں وہ کریں، تو پھر کیسے یہ حالت یہ ہے۔ دیکھیں ہم اس ایریا میں رہتے ہیں جہاں لوگ کرایوں کے مکان پہ رہتے ہیں، اب پنکھے بیچ کے گھر کی ضرورت کی چیزیں بیچ کے تو وہ کرایہ ادا کرتے ہیں منتھلی۔ وہ موبائل تو ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے نا، تو اس لیے نا یہ ایک المیہ ہے، اسے میں المیہ کہوں گا۔ دیکھیں بیوی بھی کام کرتی ہے، خامد بھی کام کرتا ہے، دونوں کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر کے اندر دال روٹی نہیں پکتی۔ وہ بھی کئی دن وہ بیچارہ گھر چولہا نہیں جلتا۔ وہ جیسے ہمارے ادھر ملتان کے اندر سرائیکے میں شام کو دال مونگ صبح چھولے، شام کو دال مونگ صبح چھولے، اسی پہ گزارا کرتے۔ 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم کھاتے ہیں، بعض اوقات 1 ٹائم کھاتے ہیں، تو بعض اوقات لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کہیں سے مل جائے والد لے آتا ہے، بچے کھاتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ اور اس سے یہ مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے ایک میں آپ کو بات بتاؤں، وزیر اعظم عمران خان صاحب خود مقصد ہے کہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے
کہ پاکستان کے اندر 3.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو سکولوں سے باہر ہیں. جب ہم اقتدار میں آئیں گے انہیں سکولوں میں واپس لائیں گے. ابھی تک تو ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوا ہے، مقصد ہے کہ کمی تو نہیں آئی ہوگی، ظاہری بات ہے. اچھا، اسی طرح غربت میں کمی لائیں گے، فاقہ کشی میں ختم کریں گے، مہنگائی کم کریں گے، بے روزگاری کم کریں گے. اب یہاں دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری آواز ہے، یہ میڈیا ہماری آواز ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو. یہاں جس شہر میں آپ بیٹھی ہیں یہاں پورے ملتان کے اندر پرنٹ میڈیا کے دفتر خالی ہو گیا، ملازمین سے خالی ہو گیا. چینلز نے بھی کلوز کر لیا ہے. ایک چینل چلا گیا ہے کافی عرصے سے، باقی چینلز نے بھی اپنے ملازمین کلوز کر لیے ہیں. اب پچھلے دنوں ایک صحافی نے خودکشی کی ہے. اب دیکھیں نا، جو صحافی ہے، ٹیکنیشین ہے، کیمرہ مین ہے، وہ سب ایڈیٹر ہے، رپورٹر ہے، کسی بھی شعبے میں کام کرتا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، وہ 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال اس شعبے کو دے چکا ہے. وہ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ ریڈی لگا سکے. بالکل. اور کچھ کام کیا بھی نہیں ہے. بہت سارے اداروں نے یہ پابندیاں بھی لگائی کہ آپ کوئی ایکسٹرا کام نہیں کر سکتے. تو یہ تو زیادتی ہے نا یار. ایک تو آپ وقت پر تنخواہیں نہیں دیتے، لوگوں نے گھر چلانا ہے، فیملی کو لے کر چلنا ہے، اور کچھ چھوٹا موٹا کوئی کام کر لے تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کیسے. تو یار اس پر دیکھنا چاہیے، مالکان کو بھی دیکھنا چاہیے، جو میڈیا مالکان ہے، کہ ایک بندے نے اپنا گھر تو چلانا ہے، یہ نوبت تو نہ آئے. اور وہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے وہ جانتے ہی نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور جب کرائسس آئے میڈیا ہاؤسز کے تو آپ کے سامنے کتنے لوگ دیکھیں، کئی کیمرہ مین ہیں، وہ بہت بڑے بڑے اداروں میں کام کیا انہوں نے. آج وہ لاہور کے اندر مختلف شہروں کے اندر کوئی سموسے بیچ رہا ہے، کوئی شامی ٹکیاں لگا کے بیٹھا ہے. تو یہ ظلم ہے، یہ المیہ ہے. دیکھیں، ایک بندے نے اپنی زندگی کا قیمتی حصہ، دیکھیں نا، یہ قیمتی حصہ ہوتا ہے. آپ 30 کے بعد یا 20 کے بعد اگر آپ کسی شعبے کو دیتے ہیں تو زندگی کا ایک بہترین حصہ ہوتا ہے. آپ اس ادارے کو دے دیتے ہیں، اس شعبے کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد جب آپ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، آپ کو نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے. پھر وہ بیچارے کیا کریں. اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، نئے لوگوں کو رکھ لینا جو کہ کم سیلری پہ آئیں گے. تو یہ دیکھیں کہ وہ بیچارے نے کتنی محنت کی، اور آپ ایکسپیرینس لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ کوئی دیکھیں، مزدور ہے نا، مزدوروں کی یونین ہے، ہر یہ فیکٹریوں میں کام کرنے والے وہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ لیبر ایکٹ، وہ لیبر محکمے کے اندر، لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر درخواست دے دیتے ہیں، وہ بحال بھی ہو جاتے ہیں. یہاں المیہ یہ ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ہزاروں ملازمین نکالے گئے میڈیا سے، اور تمام لوگوں نے پٹیشنیں دائر کی مختلف شہروں کے اندر، لیکن ایک کا بھی فیصلہ نہیں آیا. انہوں نے مقصد کیا آگے آتے ہیں پٹیشنز واقعی کرتے ہیں؟ نہیں، ملتان میں ایک ادارے کے ملازمین نے مل کے کی ہے. مقصد ہے کہ مقصد ہے کہ ایک کورٹ نے وہ پٹیشن خارج کر دی. اب جو ملازمین کا وکیل ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسے 50,000 روپے والا ہوتا ہے. جو ادارے کا وکیل ہوتا ہے وہ کم از کم 20 لاکھ روپے فیس والا ہوتا ہے. وہ کہاں اس کا مقابلہ. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے سوشل ورک کر رہے ہیں. تو میں جانوں گی سائمہ سے، سائمہ کس قدر اہمیت ہے سوشل ورک کی، اور آپ دونوں اکٹھے مل کر کر رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں. میں ضرور یہ بتاؤں گی، واقعی ایز اے نیشن یہ ہر فرد کا یہ اپنا حصہ ڈالنا بنتا ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے. ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت سے سورسز ہوں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اس بات کی میں خود ایک مثال ہوں. میرے پاس کوئی سورسز نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، صرف میرے ہسبینڈ کی میرے ساتھ سپورٹ تھی. تو میں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا الحمدللہ. تو آج میرے پاس 60 سے ابو بچے ہیں. تو سوشل ورک کی جو اہمیت ہے وہ تو ہر دور میں رہی ہے اور اب بھی ہے. تو ایز اے نیشن، ایز اے ایک فرد قوم کے، ہمیں ایک ایک کر کے اگر حصہ بھی ڈالیں تو میرا خیال ہے ہمارے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ اس سے ضرور مستفید ہو سکیں گے. اپنا رول ہم پلے معاشرے میں کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اور میں اگر اپنی بات کرتی ہوں انفرادی طور پر تو ہم یہ سوچتے ہیں میں سنگل بندہ کیا کر سکتا ہوں جب تک ملتے نہیں ہیں، میرے پاس سورسز نہیں. سورسز کی بات صحیح ہے، روپے پیسے کی ضرورت ہوگی شاید.
सोशल वर्क करने के लिए, तो बगैर रुपए पैसे के भी सोशल वर्क किया जा सकता है। अच्छा ये है कि अब हर दूसरा बंदा हमसे पूछेगा कि आपके पास इतने सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, आप इतने बच्चों को लेके कैसे चल रही हैं। तो मैं उन्हें सिर्फ ये बताती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप अपने बजट में से कुछ हिस्सा, एक बच्चे का ही अगर हिस्सा निकाल लें। मैंने अपनी पूरी फैमिली को कहा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ सपोर्ट करती है। एक हमारे वाइस चेयरमैन है अलीम साहब, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक एक फर्द अगर अपने हिस्से का एक एक दिया जलाता जाए तो ये हमारे मुआशरे में अंधेरे वाकई खत्म हो जाएंगे। तो ये है कि मेरी सारी फैमिली मेरे साथ सपोर्ट कर रही है। तो मैं यही कहती हूँ, मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है, कोई एनजीओ के साथ मेरे कोई रवाबित नहीं है, किसी के साथ भी हमारे कोई यानी कि हमें फंडिंग नहीं कर रहा है। तो ये है कि ये अल्लाह तवक्कल चल रहा है। मुझे भी नहीं पता कि अल्लाह ताला हमारा सिस्टम कैसे चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा हमारा सच्चा है, एक लगन हमारी सच्ची है, इस काम को लेके हमने चलना है और आगे बढ़ना है। और ये जो सपोर्ट है मेरी और जो मेरी पावर है वो मेरे हस्बैंड है। अच्छा, आपने आकर ये स्टार्ट किया शादी के बाद या ऑलरेडी शेख साहब जो है ऑलरेडी कर रहे थे, बच्चों के हवाले से वर्क कर रहे थे? जो हमारा घर है ना, ये चूंकि पहले हमारे घर थे अलंग, खुलीबुर्द अलंग पे, ठीक, तो फिर हम शिफ्ट हो गए, ये हैदरपुरा है मुमताज़ रेलवे फाटक के साथ। चूंकि ये पसमानदा इलाका था, तो मेरी बहनें सबसे पहले वो हमसे भाइयों से बड़ी हैं, तो मेरे वालिद ने उन्हें तालीम से रास्ता किया। वो किसी ने एमए किया, किसी ने डबल एमए किया, उन्होंने स्टार्ट किया बच्चों को पढ़ाना। ठीक है। हमारे घर से जो पढ़े हुए हैं ना, वो आज कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है निश्चित अस्पताल में, वो हमारे घर से पढ़े हुए हैं। पोते भी हमारे घर आते हैं। तो मकसद है कि अब तीसरी नस्ल आती है हमारे घरों में, तो वो हमारा घराना वो एक तरह का इल्मी घराना है। तो इसी तरह फिर ये आई, कुछ वक्फा आ गया था, फिर ये आई तो इन्होंने फिर शुरू कर दिया। एक बच्चे से स्टार्ट किया, तो फिर अल्लाह ताला का करम हुआ कि फिर बच्चे बढ़ते गए। तो हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप बच्चे को ये लेके दे, ये लेके दे, ये लेके दे। जब ये कह देते वो फिर बच्चे ही नहीं भेजते। बिल्कुल, हाँ, वो कहते हैं इतनी सारी डिमांडें हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, बाल को बस्ता क्यों में घेन के दे सो, कापी घेन के दे, पेंसिल है वालों ने बेश है, बाल को तो खर्चे नहीं देने, डार पे नहीं देने। तो इसी तरह फिर हम नहीं कहते, कभी भी किसी को नहीं कहा। तो बस्ते वगैरह हर चीज हम खुद प्रोवाइड करते हैं। हत्ता कि फिर यकीन माने बहुत सारे वालिदैन की ऐसी है, फिर हम किसी को कह देते कि उनकी मदद भी करें, हेल्प भी करें, तो लोग कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, इंसानियत है अभी भी लोगों में, तो वो कर देते हैं। तो मैं यहाँ एक अदीम शख्सियत का नाम लेना चाहता हूँ। वो हालांकि फतेह जंग अटक में रहते हैं, वो प्रोफेसर हनीफ साहब हैं। तो वो भी कभी ना कभी हमारे साथ ना कोऑपरेट करते हैं हमारे एकेडमी के हवाले से। तो वो खुद भी प्रोफेसर है, उनका भी इल्मी घराना है, अरसा दराज से वो भी इल्म की खिदमत कर रहे हैं, एजुकेशन से मुंसलिक है। तो इसी तरह लोग हैं ऐसे कि जो अल्लाह के लिए, मकसद है कि बच्चों के लिए जो इल्म, मैं कहता हूँ देखें, किसी को रोटी दे दी ना, वो तो एक टाइम की दे दी, दूसरी टाइम फिर मांगेगा। जब आप किसी को तालीम से आरास्ता करेंगे, वो जाहिर बात है वो नस्लें बैठ के खाएंगी, कई नस्लें उनकी बेहतर अंदाज से आगे बढ़ेंगी। हम यही लोगों को कहते हैं, रूरल एरिया में भी जाते हैं, यही कहते हैं कि देखें आपको, हम वो कहते हैं जी साको कोई इमदाद ते घेन दो, कोई कितों बेनजीर वाले पैसे थे, कोई फलाने पैसे थे, कोई फलाने पैसे। हम उनको कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको रोटी तो दे रहा है, जैसे कैसे दे रहा है, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपकी आगे नस्लें इस नौबत में नहीं आएंगी, बेहतर हो जाएंगी। देखें हमारा खित्ता एक ऐसा है, ये भी अलमिया है, हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बड़ा करम किया है। आज आप एक रोल मॉडल है इस खित्ते के लिए, आपके साथ जितने भी लोग रिलेटेड हैं वो रोल मॉडल हैं। बगंदे इस खित्ते के लोग तो स्कूल भी नहीं बनने देते थे देहातों में, तो अब भी स्कूल बने हुए हैं, तो वो उनके भाने बने हुए हैं, उनके अपने डेरे बने हुए हैं। तो जुल्म तो ये है इस खित्ते के साथ। मैं कहता हूँ इस खित्ते के अंदर जो लोगों ने स्ट्रगल की है तालीम के हवाले से, जिन लोगों ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, आज वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ओहदों पे बैठे हैं। मैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस खित्ते के लोगों को नौकरियां दी हैं। पहले इस्लामाबाद में हमारे खित्ते का एक बंदा भी नहीं होता था। जब वो स्पीकर बने कौमी असम्बली, उन्होंने इस खित्ते के इलाके के लोगों को नौकरियां दी। हालांकि उसकी पदाश पर उन्होंने जेल भी काटी, लेकिन उन्होंने फिर जब प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उससे भी बढ़ के लोगों को नवाजा, मुलाजमतें दी लोगों को। जैसे मकसद है कि जैसे अपने पार्टी को दी, जिसको भी दी, लेकिन दी तो है ना। इस खित्ते के लोग नौजवान थे, वो आज इस्लामाबाद बैठे हैं, इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, वो उन्हीं की मरहून मिन्नत बैठे हैं। तो इसी तरह इस खित्ते के साथ जिन लोगों ने, जिन सियासतदानों ने बेहतर
काम किया है, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। ठीक है। अच्छा, कार खैर की जब हम बात करते हैं, कार खैर जो आप लोग कर रहे हैं, दूसरों के लिए रफाई काम कर रहे हैं, दूसरों को फायदा दे रहे हैं, तो ये कितना जरूरी है हमारे माशरे में, ऐसे लोगों को उठना चाहिए। अब हमारे पास दौलत है और हमने इसकी नमूदो नुमाइश करनी है, और हमने एक ही तरीका अपनाया हुआ है माजत के साथ, अगर किसी को बुरा लगे कि हमने अपने शादियों पे इतनी स्पेंडिंग कर रही है, इतनी स्पेंडिंग कर रही है, बेतहाशा, फलां सिंगर को बुला लिया, फलां को कर लिया, और आप देख लें सोने की जो वर्क वाली जो तो है मिठाइयाँ नजर आई और क्या क्या नहीं, माजत के साथ अगर आपको बुरा लगे, लेकिन ये हकीकत है। तो क्या अगर ये बेहतर होता है कि इसमें कितनी बच्चियों की मजीद शादी कर जाती, जो कि पता नहीं घर की दहलीज पे अपनी बूढ़ी हो रही है, कितनी कितनी एज हो चुकी है और उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। जुल्म है, देखे ना, ये जुल्म है। शादी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर आप निकाह करें, वो लड़की वालों पे बोझ नहीं डाला। देखे, निकाह मस्जिद में होना चाहिए। हाँ, अगर लड़के वाले इस्तात रखते हैं, वो चाहे एक बंदे को, चाहे 10 बंदों को, चाहे जितने भी अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी है, वो वलीमा कर सकते हैं, लेकिन लड़की वालों पे बोझ नहीं डाला। आपने फरमाया कि मस्जिद के अंदर ले आओ, निकाह करो और ले जाओ। मकसद है कि जो कुछ उनके पास है वो दे दो, नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम नाम तो हम इस्लाम का लेते हैं, पैरोकार हम अल्लाह के नबी के हैं। देखें तो उनके आंखों पे भी लगाते हैं, उनके दिल से इहतराम भी करते हैं। कुरान हमारे घरों में मौजूद है, पूरा एक स्ट्रक्चर है, आइन है हमारे ऊपर इस्लाम का, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अब देखें ना, एक बंदे ने करोड़ों रुपए उड़ा दिए, एक बंदे ने 10 करोड़ 20 करोड़। अब देखें पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनकी जायदादें, जिनके बैंक बैलेंस इतने हैं, वो जब मरेंगे ना, वो अपनी बैंक बैलेंस का 1% भी नहीं खा के मर सकते। क्योंकि एक देग है मेरे आगे पड़ी है, मैं उस देग पूरी तो नहीं खा सकता, वो तो मैं एक प्लेट खा लूंगा, 2 प्लेट खा लूंगा, बाकी तो ऐसे पड़े। अब देखे ना, स्विस बैंकों में दुनिया के पैसे पड़े, पाकिस्तानी लोगों के पैसे पड़े ना, तो वो क्या वो सारे खा के मरेंगे? नहीं मरेंगे वो, लेकिन हिसाब पूरा देना पड़ेगा। देखिए, आपके पास जो पैसा है, चाहे जायज है ना जायज है, वो आपको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक एक जरे का हिसाब लिया जाएगा। अगर किसी की नेकी है 1 जरा, वो भी उसको अजर दिया जाएगा। किसी का गुनाह है तो वो उसके ऊपर वो उसको कदगन लगाई जाएगी। तो इसी तरह एक एक पैसे का हिसाब दे। अगर ये दुनिया के अंदर ये खर्च कर दे, ये पाकिस्तान के अंदर भी हजारों नहीं लाखों ऐसे लोग हैं, वो देखिए एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, जो एक वक्त की रोटी जिनको खाने को नहीं मिल रही, और आप जो है करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं एक एक फंक्शंस में, दिखाते हैं सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो चैनल्स हैं, आजकल तो बहुत सारे चैनल्स बन गए ना सोशल मीडिया पे, उन्होंने बाकायदा, अच्छा कल एक घर दिखाया जा रहा था 10 कनाल का, तो ये महल नुमा घर, तो ये मैं अक्सर सोचती हूँ हमारे बहुत सारे चैनल्स लोगों ने बना लिए हैं, तो क्या दिखा रहे हो आप लोगों को? अच्छा। हसरतें उनके दिलों में पैदा करते हो कि ऐसा घर हमारा नहीं बन सकता। बेडरूम दिखा रहे हैं, मास्टर बेड है, ये फलां है। तो बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे जितने भी चैनल्स बने हुए हैं और बड़े पुराने हैं, चल रहे हैं, जिन्होंने नाम बनाया, यार ये चीजें दिखाने की नहीं होती। आप क्या चीजें दिखाते हो? आप दिखाओ कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या है। आप लोगों के लिए काम करो ना, किसके लिए आप वर्क कर रहे हो? आप एक बंदे को हाईलाइट करते हो, उसका 10 कनाल का जो है महल नुमा घर दिखा रहे हो, तो यार ये तो ज्यादती है। इसी तरह मैं यही बात है, देखिए वो जहाँ शादियों वाली बात की, मुल्तान के एक फैक्ट्री ऑनर है, उनके बड़े, तो उनकी बेटी की शादी हुई। उस दौर के अंदर उन्होंने लाखों खर्च किए होंगे, तो मुलाजमीन को पता चला कि इसकी बेटी की जब शादी हुई तो इतना पैसा खर्च किया। उन्होंने एहतजाज किया कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हम गरीब लोग हैं, आप तो एक शादी पे इतना खर्च कर दिया आपने, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। वो एहतजाज बढ़ता गया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने गोली चला दी। 200-250 वो लोग, मकसद है कि बाडियां थी वो जो तो बरामद हो गई, बाकी जो मारे गए लोग उनको मकसद है कि गटरों के अंदर डाल के तेजाब फेंक दिया, कि उनकी नामो निशान मिटा दिया। वो लोग आज भी जिंदा है, मुल्तान उनकी नस्लें अब भी जिंदा है, फैक्ट्री भी है उनकी। तो ये जुल्म है ना। देखे ना, अपनी बेटी की शादी पे तो आप इतना खर्चा करते हैं, लेकिन आपके फैक्ट्री के अंदर जो बेचारे काम कर रहे हैं, जिनके खून चूस चूस के आप महल बनाते हैं, आप अपनी फैक्ट्रियां बढ़ाते हैं, आप अपने बैंक बैलेंस बनाते हैं, तो उन बेचारों को आपने 1000 सैलरी नहीं बढ़ानी, 500 सैलरी नहीं बढ़ानी, उल्टा उनको गोलियां चलवाई। ठीक है, इससे मजीद बात करते हैं माजिद के साथ। वक्त हो गया छोटे से वक्त का, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और साइमा से बात करेंगे। साइमा, लोग जो है दिखावे की तरफ ज़्यादा है और समाजी रफाई कामों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। जो देते हैं उन्होंने आना होता है सियासत में, या आपने नोट किया होगा ज़्यादातर लोग जब आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं पहले तो हम रफाई काम किया करते थे, लोगों की हेल्प आउट क्या करते थे, फिर हम सियासत में हमने कहा कि हमें आना चाहिए। तो मफाद तो कहीं न कहीं ये है कि आयशा, मैं अपने से स्टार्ट करूंगी, अपनी अकेडमी के हवाले से स्टार्ट करूंगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जाहिर है सोशल मीडिया पे मेरे साथ रिलेटेड हैं लोग, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी अकेडमी का विजिट करना चाहते हैं, तो आपके बच्चों से मिलना चाहते हैं, ये चीज़ें देना चाहते हैं। तो उन्हें मैंने सिर्फ इस वजह से मना कर दिया, या वो खुद से मना हो गए मेरी बात सुन के, कि मैं बराए मेहरबानी मैं फ़ोटो सेशन नहीं करवाऊंगी। आप चीज़ें दे रहे होंगे और बच्चों के साथ मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया है। ठीक है, मैं एक्टिविटीज़ करवाती हूँ, बच्चों की प्रोग्राम्स करवाती हूँ, उन्हें हाईलाइट करती हूँ बच्चों को कि मेरे बच्चे माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड हैं। तो ये माजरत के साथ कि मैं फ़ोटो सेशन के लिए आपको नहीं बुलवा सकती, आप बराए मेहरबानी मेरे साथ कोई कोऑपरेट ना करें। जैसे सिस्टम चल रहा है ये एक वाकई ये एक नमूदो नुमाइश के तौर पे हमारा ये सोशल वर्क अब सोशल वर्क नहीं रहा है। माजरत के साथ ये एक नमूदो नुमाइश उन्होंने बना दी है कि जिस चीज़ को कुछ भी हमने एक कॉपी भी दे रहे हैं तो वो जी सोशल मीडिया पे आ गई है, जी तस्वीर बन के आ गई, एक बैग दे रहे दिया बिल्कुल 4-5 लोग खड़े हुए हैं। घी का थैला यार कितना वजनी होता है यार, खुद से भी नहीं आती है। आधा लीटर का या 1 लीटर का होगा, ज्यादा नहीं होता, तो उसको चुकना कितना, हम खवातीन रोज चुकती हैं और वो काट के उसको डब्बे में डाल रही होती है, उसको उठाने के लिए कितने लोग होते हैं। चीनी का वो 1 किलो का जो बनाया हुआ होता है, थैली से बनाई होती है, उसको कितने लोग उठा के दिखा देते हैं, ये दे रहे हैं। और आयशा ये है कि मैं अक्सर अपने बच्चों की माओ से भी कहती हूँ, मैंने कहा कि अगर आपके बच्चे की कोई चीज भी खत्म होती है, कुछ भी होता है, मुझे तो पता होता है, लेकिन कुछ भी ऐसा मेरे इल्म में ना हो तो आप बराए मेहरबानी बच्चों के सामने आके मुझे ना कहा करें। ये आपके बच्चे की भी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो क्या फील करेगा, ये बात मुझे अच्छा नहीं लगती। मुझे आप अकेले में आके कह दें कि हमारे बच्चे को इस चीज की जरूरत है, तो मुझे अकेले में आके। और ये है कि आजकल जिन लोगों के पास पैसा है, जैसे मुमताज भी कह रहे हैं, वो इंतहाई बखील, और अगर उन्होंने लगाना भी है तो उन्होंने सिर्फ अपने आप को शो करना है कि हमने इतना किया है और हम इतना कर रहे हैं, वो नेकी नहीं है। तो ये है कि सोशल वर्क का मतलब ही ये है कि हमने खामोश खिदमत करनी है। तो अब खामोश खिदमत का तो वो दौर गुजर गया। नहीं, अगर आप करते भी हैं दिखाएं लोगों को, उनको बताएं ताकि लोगों में भी जज्बा आए कि हमें भी करना चाहिए और इस तरीके से हम भी कर सकते हैं। बात तो ये है, डिफरेंट वेज है ना। अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प आउट करें, कोई जगह रेस्टोरेंट खोल लें, कोई जगह खोल जहाँ फ्री खाना या कम कीमत पे खाना लोगों को, ये आजकल ये बहुत चल रहा है, ये भी ट्रेंड में है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को आप खाने के लिए दे रहे हैं, ये सदका जारिया है इस तरह का काम करना। कोई फिल्टर प्लांट लगा लेता है, पानी का साफ पानी प्रोवाइड कर देता है, ये भी सदका जारिया है। जो तरीका है, किसी बच्चे का आप किसी बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, उसका जो है खर्चा आप अफोर्ड करते हैं, तो ये भी सदका जारिया है। और एक तरीका ये है कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते, घर में एक अकेडमी बना ले, पढ़ा तो सकते हैं, आपके पास एजुकेशन तो है जैसे आप लोगों ने किया, तो ये बगैर पैसे के भी आप कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी अमाउंट की जरूरत होती है, मिलकर लोग सब कर लेते हैं। अक्सर रूरल एरिया का हमारा विजिट होता है, तो पिछले दिनों विजिट हुआ तो मैं मुमताज से कह रही थी, मैंने कहा यार यहाँ पे स्कूल यहाँ पे तो बच्चे ऐसे बेचारे वो नंगे जिस्म और नंगे पांव खेल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ अशद जरूरत है एक अकेडमी की। मैंने कहा मेरे बस में मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, मेरे बस में हो तो मैं यहाँ पे वाकई उन्हें तो मोटिवेट हम कर सकते हैं, हम करते भी हैं, लेकिन वो बिल्कुल वो तो चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे भी इस दलदल से निकले। जैसे हम नस्ल दर नस्ल अब भट्टों पे काम कर रहे हैं या लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, तो हम इस दलदल से निकले और हमारे बच्चे भी कोई अच्छे इंसान बन जाए, इस मुल्क का अच्छा शहरी बन जाए, वो तो चाहते हैं। लेकिन उन बेचारों के पास तो रोटी के लाले पड़े होते हैं, रोटी खाने को नहीं मिलती है। और ये है कि हमारे पास भी इतने सोर्सेज नहीं है। मेरा दिल बहुत दुखता है और मेरी ये हसरत होती है कि नहीं, यहाँ भी अकेडमी होनी चाहिए, यहाँ भी अकेडमी होनी चाहिए, यहाँ मेरा स्कूल होना चाहिए। तो लेकिन ये है कि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है। ठीक है, शेख मुमताज साहब आपकी तरफ आते हैं और बात करते हैं, हरासमेंट की बात करते हैं। तो खवातीन को जो हरास के केसेस हैं उसमें इजाफा होता जा रहा है और अब तो घर में भी सेफ नहीं है। ये बात हो रही थी अभी जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया था कि मोबाइल पे भी हरास करने की कोशिश की जाती है, कुछ इस हवाले से बताइए। ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने, तो इस चीज़ को हाईलाइट किया है। ये बहुत बढ़ गया हमारे जब से मोबाइल फ़ोन आया है, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इससे बड़ा जुल्म ये है कि जो इदारे बनाए गए हैं खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, उनकी मदद के लिए, कानूनी मदद के लिए,
وہ ادارے فلاپ ہو چکے ہیں. اب دیکھیں نا وہ ان پہ سالانہ اربوں روپے ماہانہ کروڑوں روپے خرچہ آتا ہے. ملتان کے اندر بھی ایک ادارہ بنایا ویمن پروٹیکشن، لیکن المیہ وہاں یہ ہے کہ وہاں کی جو خواتین بیٹھی ہیں نا فرنٹ ڈیسک پہ سے لے کے آگے تک، وہ ایسے ہیں جیسے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سی دنیا کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. وہ جو خاتون جاتی ہے داد رسی کے لیے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے وہ دوسری بار نہیں جاتی. وہ بالکل ایسے رویہ کرتے ہیں کہ مقصد ہے کہ ایسے جیسے حقیر خاتون. آپ گئے میں یہ ابھی 2 دن پہلے میں خود گیا ہوں. ٹھیک ہے. ایک خاتون کو لے کے خود گیا ہوں. اپنے ایکسپیرینس آپ شیئر کر رہے ہیں کہ بیہیویئر جو ہے اچھا نہیں تھا. میڈم میں خود گیا ہوں. میں یہ 2 دن پہلے 2 دسمبر کو میں خود گیا ہوں خاتون کو لے کے، اس کے ہسبینڈ کو بھی لے کے. اس کے ساتھ ایک مس بہیو ہوا ہے. اس کا خاوند دبئی میں تھا. ایک ایسے بلیک میلر نے انہیں بلیک میل کیا، لاکھوں روپے بٹور لیے. اب پھر ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، ان کو قتل کی دھمکی دے رہے ہیں. میں خود لے کے گیا ہوں، میرے پاس میں درخواست لے کے گیا ہوں ان کو. تو انہوں نے کہا جی دیکھ لیں گے جی اس کیس کو، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اور ایسے بولنا جیسے کہ وہ تھانے دار جو ہے بولتے ہیں، اگر آپ اس طرح پوچھیں گے خاتون کو تو وہ ڈر جائے گی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر تو ایویں کیوں کیا. یہی ہوتا ہے نا اسی طرح تو پھر جو یہ بات ہوتی ہے، یہ دیکھیں نا یہ بات ہوتی ہے علیحدہ کمرے میں بٹھا کے خاتون سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے. کیا بہت ساری چیزیں وہ مجھے بھی نہیں بتا سکتی، آپ کو بھی نہیں بتا سکتی. وہ جو ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کو بہتر بتا سکتے ہیں. اب وہ ایک مجمع بھی تو نہیں بتا سکتے نا. اب ایک مجمع ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھے ہیں. ہاں جی تیرے نال کی ہویا ہے، تینوں کون فون کردا ہے، تینوں کون آندا ہے، پھر کیویں تعلق قائم ہویا تے کیویں اون دے کول گئی تے پھر کیویں تیرے کول. خدا کا نام مانے آپ، مقصد ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ برباد کر رہی ہیں اور گورنمنٹ کے پیسے پہ سارا دن آ کے یہاں بیٹھتی ہیں، موبائل فون پہ آپ گپے لگاتی ہیں، کام کوئی نہیں کرتی. لیکن وہ آپ وومن پروٹیکشن، یہ دیکھیں نا یہ ظلم ہے، المیہ ہے یہ. میں حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں، کمشنر ملتان سے، ڈپٹی کمشنر ملتان سے، وہ خدا را اپنے جو ذیلی ادارے ہیں ان کے اوپر ذرا نظر رکھیں. وہ کرتے کچھ نہیں ہے. مقصد ہے کہ ایسے لوگوں کو بے وقوف بنا رکھے. آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. پراسیکیوشن علیحدہ محکمہ ہے، یہ سارے تنخواہیں لے رہے ہیں فضول. سارا وہ حاضری لگا کے گھروں کو آ جاتے ہیں. چلو جی کسی کی 2 لاکھ تنخواہ، کسی کی 3 لاکھ تنخواہ، کسی کی 1.5 لاکھ تنخواہ، کم از کم 50,000 سے نیچے کسی کی تنخواہ نہیں ہے. تو کام کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے یہ. دیکھ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را وہ جتنے بھی پاکستان کے اندر پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو گئی، سینٹ میں قانون سازی ہو گئی، پنجاب اسمبلی میں قانون سازی ہو گئی، ادارے بن گئے، ان کے اوپر پیسہ خرچ ہو گیا، کرنا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، کرنا کچھ تو اب اداروں پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک پورٹل ہونا چاہیے جہاں لوگ شکایات کریں کہ یہ بیہیو کیا گیا یا جس طرح ہمیں ایکٹ کیا. تو یار آپ لوگوں پہ جو ہے، اداروں پہ جو ہے لوگ ٹرسٹ کر جاتے ہیں. اور خواتین کو تو خوشی ہے کہ چلو ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ ادارے بنائے گئے، قوانین پر بھی بنائے جا رہے ہیں، مزید بنائے بھی جا رہے ہیں. تو جب وہ جہاں جاتی ہیں تو وہاں ان کو تحفظ نہ ملے، ان کو وہاں انصاف نہ ملے، تو پھر ایک خاتون کہاں جائے؟ آپ یہ سوچیں. یہ تو بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیں نا اب ایک خاتون کو جب وہ ایک انسکور ہے، وہ جاتی ہے اپنی سیفٹی کے لیے کہ مجھے سیفٹی ملے گی، مجھے انصاف ملے گا. اس خاتون نے مجھے خود کہا، اس نے کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، میرے 2 بچے ہیں، جب میں ان کے منہ دیکھتی ہوں پھر میں رک جاتی ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ظلم نہ کرنا اپنے اوپر. کیوں؟ آپ اپنے لیے بھی ایک عذاب لے کے جائیں گے دنیا سے، تو بچوں کا گناہ بھی آپ کے سر پہ جائے گا. میں نے کہا یہ ظلم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف دے گا. اب جب ایک میں خود لے کے گیا ہوں خاتون کو، اس کے ساتھ اتنا مس بہیو کیا، یقین مانے وہ اس خاتون نے کہا کہ این تو چنگا ایسا تھا آؤں نا، یہ دے الٹا تھا نہ ظلم کرنے پہ، صاحب کو بدنام کرنے پہ. تو یہ دیکھیں نا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ایک خاتون کی داد رسی کے لیے آپ بیٹھے ہیں، خاتون کی عزت جو ہے اس کو بھی آپ نے داغدار نہیں کرنا. پہلے بھی بیچاری جو ہے ٹھڈے کھا کر آئی ہے اور آپ کے پاس آئی ہے، اور اس کو اس طرح کے سوالات کریں گے مجمع میں تو یار وہ بیچاری شرم سے پانی نہیں ہو جائے گی. چاہے اس کا کچھ قصور ہے یا جو بھی ہے وہ بھی انوالو ہوئی ہوگی، تو لیکن اس کے بعد جو ہے اگر وہ صحیح لائن پر بھی آنا چاہتی ہے تو اپنا گھر بچانا چاہتی ہے، تو پھر اس پہ جو ہے اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے اس کو، تو اس بلیک میلر کے جو ہے اس کو تو پوچھنا بنتا ہے. ظاہر بات ہے. دیکھیں نا پاکستان کے اندر چور، ڈاکو، قاتل، بتہ خور، گینگسٹر آزاد،
انہیں قانون کی گرفت میں نہیں آتے. غریب آدمی بیچارہ انصاف کے لیے دھکے کھاتا ہے. وہ آخر اب خواتین جنوبی پنجاب کے اندر ہماری خواتین روزانہ خودکشی کر لیتی ہیں. کوئی مقصد ہے کہ کوئی زہر کھا رہی ہیں, کوئی وہ اور چیزیں کھا رہی ہے, کوئی گولیاں کھا رہی ہیں, مر جاتی ہے. وہ صرف اس لیے مر جاتی ہے, انصاف نہیں ملتا. نہ تھانے میں انصاف ملتا ہے, نہ کچہری میں انصاف ملتا ہے, نہ وومن پروٹیکشن میں انصاف ملتا ہے. وہ کہاں جائے, وہ کون سی دنیا میں جائے؟ پھر وہ آخر وہ تنگ آمد تو جنگ آمد. تو اس لیے اداروں کو چاہیے کہ وہ خواتین کو اگر بنائے گئے ہیں خواتین کے حوالے سے تحفظ کام بھی ہے. میں کہتی ہوں تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ ممتاز صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور سائمہ ممتاز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عائشہ, آپ ہمیں وقتاً فوقتاً انوائٹ کرتی رہتی ہے. اور یہاں عائشہ میں تھوڑا سا یہ میسج دینا چاہوں گی, پچھلے دنوں میں نے وزٹ کیا یہ تھیلیسیمیا سینٹر کا, تو ہم نے یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اپنا وہ بالکل خون کے عطیات دے کے ان کی زندگی بچانے میں آپ ان کی زندگی بچا رہے ہیں, اپنا اہم کردار. ٹھیک ہے, سارے نظر ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مطلب پھر ہمارے ساتھ بالکل گیسٹ تشریف فرما ہے. میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں, اور جو بچے اور بچیاں انٹرسٹ رکھتے ہیں میڈیا کی فیلڈ میں آنے کا, تو ان کے لیے آج بہت ہی ہیلپ فل ہونے جا رہا ہے. بہت سارے سوالات میں کروں گی میڈیا اسٹڈی کے حوالے سے. پروفیسر ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ, ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو پروفیسر صاحب, آپ آئے, تشریف لے کر آئے. اور ہمارے ساتھ جناب ایک پرسنالٹی ہیں جن کا تعلق شوبز سے ہے, اس کے علاوہ جو ہے بالکل ان کا تعلق ریڈیو پاکستان سے ہے. سینئر براڈ کاسٹر ہیں, سینئر آرٹسٹ ہیں, رضوان ہاشمی صاحب ہیں. ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. اور اسلام آباد سے تشریف فرما ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. بالکل پہلے تو موسم کا حال بتائیں تھوڑا سا, وہاں کا اور یہاں کا, کیونکہ خبر نامہ پڑھتے ہیں تو پھر اسی طرح پوچھیں گے ہم آپ سے. ٹھنڈ ہو چکی ہے وہاں پر, ٹھنڈ ہے اور یہاں پہ بھی ہاں خاصا فرق ہے. آج ہے ملتان میں کچھ ٹھنڈ ہوئی, نہیں تو 2-4 دن سے جو ہے ہم کہتے ہیں یار پھر وہی دھوپ آ گئی ہے اور درجہ حرارت جو ہے بڑھ گیا ہے, تو آج کچھ ٹھنڈ دکھنے میں ہے. لیکن آپ پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کر لیں, کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ملتان میں ایسی ٹھنڈ آنے والی ہے کہ پھر لگ پتہ جائے گا, پتہ چل جائے گا. یہ بتائیں کہ خبر نامہ پڑھتے ہیں جو بڑا اوکھا کام ہے, میں کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا پروگرام کرنا یا ڈرامہ وغیرہ کرنا شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا خبر نامہ پڑھنا مشکل ہے. بات یہ ہے کہ فیلڈ کوئی بھی ہو, ہاں, اگر اس میں آپ کو عبور نہیں ہوگا, اس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا, اس میں آپ کا نالج نہیں ہوگا, تو وہ آپ کے لیے مشکل ہی ہوگی. بالکل. لیکن جب آپ اس کو چیلنج سمجھ کے قبول کریں گے اور اس میں جائیں گے, ورک کریں گے, تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ملتان سے سٹارٹ کیا, ملتان پاکستان سے, اور کتنے سال ہو گئے, کچھ بتائیں اپنا یہ جو سفر ہے. 79 میں نے سٹارٹ کیا تھا ریڈیو پاکستان ملتان. ٹھیک ہے, ایز اے اناؤنسر. ٹھیک ہے, زبردست. اور اس کے بعد 99 میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا. سلیکشن کیسے ہوئی, لگا کیسے میں کر لوں گا, اور آواز تو ماشاءاللہ اتنی بھاری ہے, اتنی روبدار ہے, گرجدار ہے, کچھ بتائیں. سٹارٹ جو میرا تھا, جب یہاں پہ اس وقت میں نئے لڑکے لڑکیاں بھی دیکھ رہے ہیں, ایک لفظ ہوتا ہے آڈیشن, کہ اس میں آپ نے اپنی وائس کا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. بالکل. اب یہ کرائیٹیریا تو ہے نا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کم از کم گریجویشن ہونی چاہیے اگر آپ ریڈیو پاکستان جوائن کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ کی آواز اچھی ہونی چاہیے, آپ کو تھوڑا سا کوئی جنرل نالج بھی ہونا چاہیے, پھر آپ آڈیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو ہم نے بھی اپلائی کیا تھا. اس وقت کرائیٹیریا بہت سخت تھا. اچھا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت جو ریڈیو پاکستان ملتان کی اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں کوثر سمرین صاحبہ, انہوں نے اور میں نے, ہم نے اکٹھے ہی آڈیشن دیا تھا, اور ہم نے اکٹھے ہی اس آڈیشن کو کلیئر کیا تھا. اور اس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی پوئٹری دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پڑھ کے بتائیں, تو اس میں بندے کا سینس دیکھا جاتا ہے کہ اس کو پوئٹری کی تھوڑی سی سینس ہے یا نہیں, کہ ایک شعر کو کس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے. اور پھر کچھ پیپر دیا جاتا ہے, کوئی حالات حاضرہ کا پیج دیا جاتا ہے, کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں. اب وہ اگر آپ کے صحیح نہیں ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں دوبارہ تیاری کر کے. ٹھیک ہے, کچھ بھی پڑھنا پڑ جاتا ہے. بعض ٹائم انٹرنیشنل جو نیم ہوتے ہیں, کھلاڑی کتنے اوکھے ہوتے ہیں, میں نے آتے ہیں. جب میں نے آڈیشن دیا تھا تو اس وقت تقریباً 80 کے قریب لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے اس آڈیشن میں. اچھا, 80. اور اس میں اور کوثر تھے جو ہم نے کلیئر کیا تھا. بس انہوں نے کہا جی باقی آپ لوگ جائیں پھر دوبارہ آئیں.
ٹھیک ہے. بس وہ دن اور آج کا دن پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. واہ جی واہ، زبردست. یعنی اتنا ٹائم ہو گیا جی یہ جو سفر کا آغاز کیا، اور آڈیشن جو ہے مین چیز ہے جو میں کہتی ہوں آپ کو سلیکٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. اچھا، آڈیشن کی تیاری ہو ضروری ہے یا آپ جاتے ہیں اور پھر بدی جو ہے جو بھی کچھ ہے آپ کو کہا جاتا ہے آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ بتائیں نا، کچھ اندازہ تو ہوتا نہیں ہے جب آپ آڈیشن دینے جا رہے ہوتے کیا پوچھا جائے گا، کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ ایوری تھنگ ریٹن جو ہے نا ایک ہارڈ کاپی آپ کو دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کو آپ ذرا پڑھیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو صحیح پڑھ لیں ہاں تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ دیتے ہیں 5 منٹ دیتے ہیں کہ آپ اس کو ذرا دیکھ لیں، ریہرس کر لیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ریڈیو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ٹی وی جوائن کرنا چاہتے ہیں یا ایف ایم جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پسندیدہ اینکر کو پہلے سنیں. ٹھیک ہے. گڈ. ٹھیک ہے. کہ وہ کیسے بولتا ہے. یعنی کسی کو آئیڈیلائز کرنا بہت ضروری ہے جب آپ اس فیلڈ کو چوز کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں کر لوں گا، میں سب سے بہتر، تو ایسا نہیں ہے. ایسے نہیں. آج کل اصل میں معذرت کے ساتھ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بہت کم ہو گیا. بالکل. لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، وہ کسی کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے ایسا بننا ہے. بالکل. اور وہ پہنچ جاتے ہیں. بھئی ایسا بننا ہے، پہلے یہ تو دیکھو کہ اس کے پیچھے اس کی کتنی محنت ہے، کتنی ایفرٹ کی ہے، کتنی اس نے ایفرٹ کی ہے، تب جا کے وہ اس مقام پہ پہنچا ہے. تو آپ کہیں کہ میں ڈائریکٹ بن جاؤں. اب میں نے جب ریڈیو جوائن کیا تھا تو میں تقریباً پہلے 5 سال میں نے ریڈیو کو سنا تھا. اپنے جو پسندیدہ اناؤنسر تھے اس وقت کیسر نقوی ہوتے تھے، اس وقت قمر حسین ہوتے تھے. ایک پروگرام بڑا مشہور چلتا تھا ریڈیو، سرود سحر کے نام سے. وہ اس کو سننا، پھر رات کو آپ کی فرمائش سننا، پھر ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز، وہ سارا دیکھ کے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا تھا. آڈیشن دینے گئے تو کلیئر کر لیا. واہ جی واہ. اچھا، یہ لب و لہجہ بنایا یہ تھا؟ کچھ تو قدرتی ہوتا ہے، کچھ اس کو آپ پالش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پالش کرنا پڑتا ہے. پالش کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مزید بات بھی کرتے ہیں. پروفیسر صاحب ہیں، ان سے کچھ جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے بچے اور بچیاں چاہتے ہیں اس فیلڈ میں آنا. شوبز کی بات کرتے ہیں، ریڈیو کی فیلڈ میں بات کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے، کیا چیز ضروری ہے ان کے لیے، کیا چیز ہونی چاہیے؟ جناب ڈگری تو ہم نے لے لی، جب ہم جاتے ہیں فیلڈ میں تو ہم انٹرنشپ پر جاتے ہیں، کچھ انٹرنی بنتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں یار ہمارا یہ کام نہیں تھا، یار یہ ہمارا فیلڈ نہیں تھا. تو کیا کہیں گے ان اسٹوڈنٹس کو؟ اچھا عائشہ، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ. اور یہ جو آپ کے پروگرام کا سیٹ ہے اور اسپیشلی اس میں جو مارننگ کی ایک سینس ہے اور جو ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے، تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے سیٹ کا تھیم ہو اس کے مطابق، جو آپ کے پروگرام کا تھیم ہو اس کے مطابق آپ کا جو سیٹ ہو تو اس کی ایک بڑی خوبصورت سی فیلنگ آتی ہے. میں ابھی بلکہ لاسٹ ویک پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں تھا، تو وہ لاہور سینٹر میں تھا. تو وہ اس کا جو کلچر ہے پنجاب کا، وہ پورے کا پورا پرڈکٹ کر رہا تھا اس پورے سیٹ کے اندر. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ آپ کا جو سیٹ ہے وہ مارننگ والی وہ جو ایک فیلنگ ہے. تو اب باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈیا اسٹڈیز کے، تو ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز ہیں وہ سرکاری اور پرائیویٹ دو ہم حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر. تو جو ایک وہ پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز میں پڑھا رہے جو پیورلی ایکیڈیمک پروفیسرز ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے صرف اور صرف ماسٹرز کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے انڈسٹری میں کام نہیں کیا، انہوں نے فیلڈ میں کام نہیں کیا، انہوں نے ریڈیو، نیوز پیپر، ٹیلی ویژن، ٹھیک ہے، ان میڈیمز میں کام نہیں کیا. تو دے ہیو نو اسکل اباؤٹ دیم. ان کو اس کے بارے میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. تو لہٰذا وہ جو آؤٹ پٹ دیں گے اسٹوڈنٹس کی، وہ بھی ویسی ہی دیں گے اسٹوڈنٹس کی آؤٹ پٹ، جو کہ بیسکلی طور پہ جب ان کے پاس پیپر آف پیس ڈگری تو ہوگی مگر ان کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی ٹیکنیکل سکل نہیں ہوگی. مطلب ابھی ہم نیوز اینکرنگ کی بات کر رہے تھے، مطلب لائک نیوز اینکرنگ ہے یا آپ کی ایڈیٹنگ ہے، گرافکس ڈیزائننگ ہے، مطلب یہ ساری کی ساری وہ فیلڈز ہیں جو کہ ایک سکل. اور پھر جب ٹیلی ویژن میں وہ آتے ہیں اور پھر ان کے پاس وہ ڈگری ہوتی ہے تو پھر ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے یا پھر آڈیشن لیا جاتا ہے تو وہ سکسیسفل نہیں ہو پاتے. تو اس کی پھر جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں انہیں پتا ہے کہ کمپٹیشن ہے، انہوں نے زیادہ فوکس اس چیز کے اوپر کیا کہ وہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جن کا انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، انہوں نے ان کو انگیج کیا ایکڈیمکس کے اندر
تو اب الحمدللہ مطلب وہ جو اسٹوڈنٹس اب پروڈیوس ہو رہے ہیں، میں لاہور کی بات کروں گا کہ وہاں پر ان کو لائک میوزک ڈائریکشن، ان کو فلم ڈائریکشن، ان کی مطلب ایڈیٹنگ، گرافکس ڈیزائننگ، نیوز اینکرنگ، پروڈکشن، یہ ساری کی ساری چیزوں پہ ان کی اب کمانڈ ہے۔ اور ایون کہ اگر ان کو کسی بھی پرائیویٹ چینل کے اوپر جاب اپرچونٹی نہیں بھی ملتی تو تب بھی وہ اپنا پروڈکشن ہاؤس بنا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈلی وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے آپشن ان کے پاس ہے، کہ انہوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جو اسکل ہے، اپنی جو ہنر ہے وہاں پہ اس کو جو ہے وہ شو آف کر سکتے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عائشہ وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا اسٹڈیز میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹس مطالعہ نہیں کرتے، اور ابھی تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے کراچی میں ضیاء محی الدین صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور یو نو کہ ہی از دا کنگ آف دا کمیونیکیشن، تو اور وہ ابھی 90 ایئرز اولڈ ہیں، اس ایج میں بھی تقریباً ہفتے میں 5 دن اپنے اس ناپا میں پڑھاتے ہیں، اور وہ اس دن جس دن میری ملاقات ہوئی 2 لیکچرز کنٹینیوسلی انہوں نے 1-1 گھنٹے کے مطلب لیکچرز جو ہے وہ ڈیلیور کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سینئر ہیں، اس طرح کے لیجنڈز ہیں، تو وہ جو ٹرانسفارمیشن پروسیس ہے اس جنریشن کے اندر، ہم ان کے ایکسپیریمنٹ سے، ان کے وہ چیزوں سے سیکھیں۔ اور انہوں نے، میں نے آتے وقت ضیاء محی الدین صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کا کیا میسج ہے جو ہمارے ٹی وی اینکرز ہیں، کیونکہ آپ ان کے تو مطلب کنگ ہے نا، تو میں نے کہا آپ کا ان کے لیے کیا میسج ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو میڈیا اسٹڈیز میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے؟ تو انہوں نے ایک مختصر سا میسج دیا، کہتے ہیں انہیں کہیں مطالعہ کیا کریں۔ تو ہمارے اینکرز کا مطالعہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی مطالعہ کیا کریں، اور ساتھ میں جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ وہ اگر مطالعہ کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں پر بھی انٹرویو میں جائیں گے، آڈیشن دینے جائیں گے تو مات نہیں کھائیں گے جسے کہا جا سکتا ہے۔ لازم بات ہے اس فیلڈ میں آپ نے پڑھا اکیڈمی میں، آپ نے پڑھا بکس میں، لیکن جب بات آئی پریکٹیکل آپ فیلڈ میں جاتے ہیں اور پھر آپ کے پاس نو ہاؤ نہ ہو تو پھر آپ کس طرح پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کانفیڈنس الگ چیز ہے، لیکن یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ تو کانفیڈنس تو انہیں چیزوں سے آتا ہے۔ رضوان ہاشمی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور آپ ایک اکیڈمی سے کم نہیں ہے، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا جو کام ہے، تو کیا آپ سے لوگ سیکھتے ہیں؟ کیا لوگ سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں ہے؟ کہ وہی بات ہو کہ آج کل کے جو نئے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی مکمل ہیں، ہم ہی کر لیں گے، تو کیا لگتا کیا ہے آپ کو؟ ٹوٹل سینیریو سارا چینج ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اب بچے معذرت کے ساتھ سیکھنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم جو ہیں وہ ہم ہیں، آپ کا دور تھا گزر گیا، ٹھیک ہے، تو نہیں سیکھنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، ریڈیو پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں بہت ساری چیزیں پہ آبجیکشن میں کہتی ہوں ہے کہ آپ روٹین وائز ایف ایم پہ دیکھ لیں، سٹائل بالکل چینج ہے، ریڈیو پاکستان کا بالکل سٹائل چینج ہے۔ براڈ کاسٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہاں جو ہے آپ کا بولنے کا ایکسنٹ ہے جو وہ ہے، پوز دینا، اور یہ تو جب خبرنامے کی بات کی جاتی ہے تو ایک الگ ہی وے سے جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے یہ ساری چیزیں لے کے چلے اور کس طرح مینیج کرتے ہیں، کچھ بتائیے۔ آپ کا تو ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہو گیا، تو سٹارٹ میں کیا کیا غلطیاں کرتے تھے آج وہ بھی بتائیں۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں، اور ایف ایم کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، اس میں تھوڑا سا لائیولی سٹائل ہے۔ بالکل، ریڈیو کا اپنا وہی پرانا سٹائل چلا آ رہا ہے کہ جس میں زیڈ بخاری دور تھا، یا جس میں ناصر صاحب تھے اور دوسرے اور لوگ تھے، طارق عزیز صاحب نے ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ لیا، پھر خالد حمید تھے۔ اچھا، یہ طلعت حسین تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو میں نے آئیڈیلائز کیا، اور ان کو میں نے بہت سنا، ان کو میں نے بات کرنے کا ان کا انداز میں نے دیکھا، اور ان سے میں بہت انسپائر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر میری لائف میں ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور بہت اچھی رہی ملاقات، اور اس سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ جیسے انہوں نے کہا ضیاء محی الدین صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اتفاق سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی، اور میں روڈ پہ سے جا رہا تھا تو ناپا کا آفس آیا، میں اندر چلا گیا، میں نے کہا یہاں پہ کون ہیں آپ کے ہیڈ جو ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ضیاء محی الدین صاحب۔ تو میں نے کہا مجھے ان سے ملنا ہے، کہنے کہ وہ ادھر ان کی اسسٹنٹ بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے آپ بات کریں۔ میں گیا، میں نے کہا کہ جی بیٹھے ہیں ضیاء صاحب؟ انہوں نے کہا ہاں جی بیٹھے ہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتی سوری، پھر تو وہ نہیں مل سکتے۔ میں نے کہا چٹ پہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، آپ اندر
ان کو دے دیں, اگر انہوں نے بلا لیا تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا نام اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد لکھ کے میں نے بھجوایا, تو وہ باہر آئیں, کہتی ہیں کہ آپ کے پاس صرف 2 منٹ ہیں. اچھا. تو میں نے کہا بی بی 1 منٹ بھی بہت ہوتا ہے. میں اندر گیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بیٹھ گیا, اور جب باتیں شروع ہوئیں اور ان کے دور کی میں نے باتیں کی جس وقت وہ ریڈیو کرتے تھے یا ٹیلی ویژن کرتے تھے, تو آدھا گھنٹہ تو بڑی آسانی سے گزر گیا. اس کے بعد انہوں نے بیل دی, انہوں نے بلایا کہ بیٹا چائے اندر بھی آیا. تو اس نے کہا سر آپ نے 2 منٹ کہے تھے. اس نے کہا چھوڑو, یہ ایسی شخصیت آئی ہیں کہ میں 1 گھنٹہ ابھی اور بیٹھوں گا ان کے ساتھ. اور پھر خوب باتیں ہوئی وہاں, بہت اچھا لگا. تو بات یہ ہے کہ ریڈیو اس لحاظ سے تھوڑا سا پیچھے اس لیے رہ گیا کہ لوگ بہت فاسٹ ہو گئے ہیں, وہ تیز چلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایف ایم ہو, ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اس میں ہم ریڈیو سنیں اور جائیں. اب یہ نہیں وہ سننا چاہتے کہ ہم اس کو کہیں ہم ریڈیو پاکستان, تو اتنی دیر میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگلا چوک آ جائے گا. تو اس لیے جو ہے ریڈیو اور ریڈیو کو اپنا یہ ٹرینڈ چینج کرنا پڑا. اچھا, تو پھر یہ یعنی کہ بات کرتے ہیں ہم جب, تو ایف ایم کے آنے سے لوگوں کا ٹیسٹ بدلتا رہتا ہے, نیو جنریشن آئی, سوچ بدلتی رہتی ہے. اب وہی بات ہے کہ اب اتنے آہستہ آپ کہیں گے ہم ریڈیو پاکستان, اتنے میں تو واقعی ایک چوک نکل جانا. تو واقعی یہ لوگوں نے پسند کیا, اور پھر ریڈیو کو بھی بدلنا پڑا. ریڈیو پاکستان ریڈیو کو اپنا سٹائل بھی چینج کرنا پڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کی لسننگ کسی دور میں کم نہیں ہوئی. بالکل, تھوڑا سا فرق آیا ہوگا, لیکن جب کوئی اتھینٹک نیوز سننا چاہتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یار ریڈیو لگاؤ. تب وہ یہ نہیں کہتے کہ ایف ایم لگاؤ. اور اگر آپ کا موڈ ہے تھوڑا سا انجوائے کرنے کا, گانے سننے کا, گپ شپ کرنے کا, فون کالز کرنے کا, تو پھر آپ ایف ایم کو ترجیح دیں گے. ورنہ پھر آپ اگر کوئی آپ نے سنجیدہ پروگرام سننا ہے, کوئی ادبی پروگرام سننا ہے, کوئی اسلامی دینی پروگرام سننا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو انفارمیشن دے رہے ہیں یہ اتھینٹک ہوگی اور یہ بالکل مستند ہوگی. اور حتیٰ کہ جو ٹائم ریڈیو پہ بتایا جاتا ہے اس سے لوگ اپنے گھڑیاں درست کرتے ہیں. بالکل, یہ تو بات کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, تو رضوان ہاشمی صاحب کوئی ہمیں بھی نیوز سنا دیں اپنے انداز میں. یہاں جو ہے صبح صبح نیوز سنتے ہیں تھوڑی سی آپ سے, آپ کے اپنے انداز پہ. میں سنا دوں گا جب آپ ایک بریک لیں گی نا, اس کے بعد آپ مجھے ایک پیپر دیں گی, میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. میں یہ سنا دوں گا. چلیں ٹھیک ہے, آپ سے جو ہے میں آپ کو نیوز سناؤں. اور ایک کوشچن یہ بنتا ہے کہ مطلب نیوز کا سٹائل ڈفرینٹ ہے. میں نے ٹیلی ویژن کے جتنے کمرشلز چلتے ہیں اس میں بیک گراؤنڈ وائس میری ہوتی ہے, اس کا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. بہت اس کا ڈفرینٹ ہے. بہت کم وقت میں ہم نے ایک پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر جلدی بولنا پڑتا ہے آپ کو. جلدی بولنا پڑتا ہے, اس کا سٹائل تھوڑا سا اور ہوتا ہے. پھر آ جاتے ہیں ہم ڈاکومنٹری کی طرف. ڈاکومنٹری کا سٹائل ڈفرینٹ ہے. بالکل, اس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ ڈاکومنٹریز پہ. تو پھر ہر یہ کہتے ہیں یہ ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت بہت کم ہوتی ہے, بہت کم لوگ اس طرح چینج کر لیتے. تو کس طرح چینج کر لیتے ہیں بتائیں نا, یہ اپنا ٹیلنٹ کس طرح ہے آپ نے ذرا بتائیں, کتنی پالش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, کتنا ورک کرتے ہیں آپ اس چیز پر. اس پہ کیونکہ میرا ایکسپیرینس بہت ہے, میں نے بہت کام کیا ہے اس فیلڈ میں, اور ٹیلی ویژن کی جتنی ڈاکومنٹریز ہیں وہ تقریباً میں نے کی ہیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, مجھے کال آئی جس دن ہمارے تھے اپنا پرویز مشرف صاحب, جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اسپیچ کی تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اب ریزائن دے رہا ہوں. تو اس وقت مجھے ایمرجنسی میں بلایا گیا کہ ڈاکومنٹری یہ کرنی ہے اور آپ نے ہمارے پاس بیٹھنا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ ابھی اسپیچ آئے گی مشرف صاحب کی اور انہوں نے ریزائن دینا ہے, اور اس کی ریزائن کے بعد جو آپ نے 4 لائنیں ہیں وہ بھی بیچ میں پڑھنی ہے. تو مجھے لائیو وہاں پہ بیٹھ کے تو میں نے وہ ساری ڈاکومنٹری کروائی, اور میں بھی اب بیٹھا ہوں, سارے انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ٹیلی ویژن کے سامنے. لوگوں کو تو نہیں پتا تھا لیکن انہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا بولنا ہے. جب انہوں نے کہا تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آج سے چھوڑ دوں کیونکہ مجھے اب لوگ پسند نہیں کر رہے. تو پھر بھاگ کے ہم اسٹوڈیو گئے, وہاں جا کے بکیا وہ ہم نے کی ریکارڈنگ, اور پھر ہم نے وہ آن ایئر ہوئی. تو بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ریڈیو کا ایکسپیرینس بہت کام آیا. ایک حادثہ ہوا تھا ٹرین کا سندھ کے قریب, بہت ہی خطرناک حادثہ تھا, اور اس میں بہت ساری جانیں بھی ضائع ہوئی تھیں. تو اس میں وہ پوری ایک لسٹ تھی کہ جو کہ ٹیلی ویژن پہ پڑھنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ تو نام بہت نئے ہیں, سندھ کے علاقوں کے جو نام ہیں تو یہ تو نہیں, ہم سے نہیں پڑھے جاتے. 2-3 اینکرز نے کہا ہم نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے کہا یار رضوان ہاشمی کو بلاؤ, وہ ریڈیو کرتا رہتا ہے. مجھے ایمرجنسی میں کہا کہ جیسے بیٹھے ہیں آپ آ جائیں, آپ نے آن کیمرہ جو ہے نا یہ لسٹ پڑھنی ہے. وہ چونکہ میں وہ آپ کی فرمائش اور وہ ہمارے جوانوں کے نام آرمی کے ان کا پروگرام کرتا تھا, تو بڑے دور سے خط آتے تھے, وہ سارے نام میرے لیے پرانے تھے.
تو کہنے کے ریہرس، میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، مجھے بٹھائیں اور آپ جو ہے نا اس کو لائیو دے دیں، اور میں نے دیا، میں نے سارا پڑھ دیا وداؤٹ اینی فمبل. واہ جی واہ، زبردست بھائی زبردست، بہت خوب بہت خوب. تو دیکھ لیں یہ ہے ٹیلنٹ، اور جس اس میں ہے، جس ماحول میں ہے، میں کہتی ہوں جس کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، اور جب اس کو اپنے کام سے کہتے ہیں نا محبت ہے یہاں کام سے، تو بھاگ کر آ جاتے ہیں کہ یہ میں کر لوں گا. تو یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی کہے کہ میں کر لوں گا. تو بندہ کہتا ہے کہ کسی ٹائم کہ نہیں یار اب مجھ سے نہیں ہوتا یار، یہ کسی اور سے کرا لے جیسے آپ بتا رہے ہیں. تو یہ بڑا ورک کرنا پڑتا ہے، یقیناً آپ نے کیا. بات یہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کامیاب ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے اس نے کتنا محنت کی، کتنا جو ہے اپنے پیشن کو، اپنے کام کو اس نے وقت دیا، اور پھر جو ہے ہمیں آپ کی طرح یقیناً کام آپ کی طرح نظر آتا ہے. اچھا مزید آپ سے بھی بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ نئے لوگوں کو پالش کر رہے ہیں، اس فیلڈ میں بھی لا رہے ہیں. تو آن لائن کلاسز کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے آپ کا، یہ بتائیں کہ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہمارے تو ملک میں ہوا، ویسے تو انٹرنیشنل لیول پر تو ہے، چلتا ہی رہتا ہے یہ سلسلہ، تو اس سے فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا عائشہ، یہ سیکنڈ ٹائم ہوا کہ ہم لوگ آن لائن کلاسز کی طرف گئے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، پہلے بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے سڈن ڈیسیجن لیا اور اعلان کر دیا کہ جو ہے کہ وہ تعلیمی ادارے بند کر کے، اور اس کے بعد اور اس کے بعد جو ہے وہ مارچ میں انہوں نے آن لائن کلاسز. اب آن لائن کلاسز کے لیے اس وقت بھی تعلیمی ادارے جو ہے وہ تیار نہیں تھے، اور کئی مہینے تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ سسٹم، اس کو وہ سسٹم کو جو ہے وہ آپ نے اس کو آن لائن سسٹم پہ لے کے آنا. بہت ساری ٹیکنالوجیز تھیں کیونکہ اس میں سافٹ ویئرز انوالو ہیں اور ساری چیزیں. اور اس کے بعد جب وہ چیزیں اسٹریم لائن ہوئی تو پھر درمیان میں کچھ عرصہ آیا کہ پھر کیمپس میں کلاسز سٹارٹ ہوئیں. اب دوبارہ سے پھر تقریباً کوئی 1 مہینہ میٹنگز چلتی رہی ہیں کہ وہ اناؤنسمنٹ اس ہفتے چھٹیوں کی ہو رہی ہے، اس ہفتے ہو رہی ہے. مطلب یہ ایک نوٹس آپ پہلے سے تعلیمی اداروں کو جاری کر دیتے تو وہ پریپیئر کر لیتے خود کو. کیونکہ دیکھیں جب آپ نے آن لائن کلاس کے لیے جانا ہے تو دین آپ کو پورے کا پورا جو کانٹینٹ ہے وہ آن لائن کلاس کے لیے یو ہیو ٹو پریپیئر. ٹھیک ہے. اور ایک اور بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے پروگرام میں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اس وقت پورے کا پورا جو پاکستان ہے وہ آن لائن کلاسز سسٹم پہ ہے، بلکہ ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل ویبینارز ہیں وہ بھی سارے کے سارے آن لائن ہو رہے ہیں. تو یہ تو چلیں کووڈ کی صورتحال. اب اس میں بھی جو پیرنٹس ہیں اور کئی جو وائسز ہیں وہ یہ کہ صرف اور صرف یہ ایجوکیشن سسٹم کی حد تک ہی کیوں ہے کہ مطلب باقی سب کچھ تو اوپن ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پارکس بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پلے لینڈ بھی جا سکتے ہیں، سب جگہوں پہ جا سکتے ہیں، تو وہ تعلیمی ادارے ہی بند کیوں؟ خیر گورنمنٹ کی اس میں اسٹریٹجی ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ ریگارڈ کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مگر اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کو ٹریننگ کا اہتمام کرنا چاہیے تھا. یونیورسٹیز میں آپ باقاعدہ طور پہ آن لائن کلاسز کے لیے ٹریننگ کا اہتمام کرتے. اب ایک ہوا کیا ہے جی، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہر صوبے میں ایک وائس چانسلر کو تعینات کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تمام جتنے بھی باقی وائس چانسلرز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح مانیٹر نہیں کر پائیں گے کہ آپ ہر یونیورسٹیز کو انڈیویجولی، اور ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے بھی پروگرامز ہیں ان پروگرامز کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس سے ہمارا جو تعلیمی حرج ہے، اسپیشلی دیکھیں نا اسکول سے لے کے آپ یونیورسٹی لیول تک تمام جو کیٹیگریز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس آن لائن کلاس کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے، معذرت کے ساتھ وقفے پر جا رہے ہیں ہم لوگ تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ زندگی رہی تو ایجوکیشن بھی رہے گی. یہ دیکھیں نا تو یہاں تھوڑا سا ہے، پیرنٹس کو بھی ہے، مجھے بھی تھا کہ یار وہی بات ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، یہ ہمارے پھول ہیں، اور بچوں کو کچھ ہو جائے تو پیرنٹس سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ تو نظروں کے آگے ہیں، سامنے ہے کہ ہم گھروں میں لے کے بیٹھے ہیں، اور یہ پیرنٹس کا ہی ڈیسیجن ہے جو پارک میں لے جا رہے ہیں، جو غلط ڈیسیجن ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے ساری چیزیں اسکول بند کر دی گئی تو آپ کو اس میٹر کو سیریس لینا ہے. یہ تو پیرنٹس کا کام ہے. اگر حکومت اس پہ سیریس ہے، اسکول والوں نے بھی کوآپریٹ کیا، تو یہاں پیرنٹس کو بھی کوآپریٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور بات ہو رہی تھی بالکل پروفیسر صاحب سے وقت سے پہلے، اور بات ہو رہی تھی آن لائن جو ہے کلاسز جو ہیں ان کے لیے جو ہے تیاری جو ہے کس قدر ضروری ہے، ٹریننگ کس قدر ضروری ہے، اور پھر بات جو میں لاسٹ کر رہی تھی وہ پیرنٹس کے ایٹیٹیوڈ پہ کر رہی تھی کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر آپ اتنے سیریس ہیں بچوں کے معاملے میں تو اب بھی بچوں کو باہر نہیں گھمانا چاہیے، گھر میں ہی لے کر بیٹھے، خیال رکھیں ان کا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی عائشہ، یہ انتہائی خوبصورت میسج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت ہمیں ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو کیئر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ان حالات کے اندر، اور تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود اپنے لیے بھی، اپنی جان کی سیفٹی کے لیے بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسروں کے لیے بھی یہ تعاون جو ہے بہت ضروری ہے. اور جب تعلیمی ادارے بند ہیں تو پھر اپنے بچوں کو جو ہے وہ گھر کی حد تک محدود رکھیں، اور جتنے بھی SOPs ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. مگر دوسری چیز یہ کہ جب آن لائن آپ کلاسز کی طرف گئے ہیں تو پھر آن لائن کلاسز کے حوالے سے جتنی بھی آپ کو ٹیکنیکل میئرز ہیں اور اسپیشلی ٹریننگز، اس میں اساتذہ کی ٹریننگز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو پراپر جو ہے، اور وہ کئی ایریاز ہمارے ایسے ہیں کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ نیٹ ورکس کا ایشو ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی آئی تھنک ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ورک شاپس کی، کہ اس دوران میں یہ جو 1-1.5 مہینہ تھا، جب یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ 1-1.5 مہینے میں جو ہے وہ ہم لوگ اسکول کلوز، کالجز، یونیورسٹیز کر سکتے ہیں، تو اس 1-1.5 ماہ میں یونیورسٹیز کے اندر ورک شاپس کا اہتمام کرتے کہ تاکہ ہم اپنے جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹو بناتے. یہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج بھی ہے. وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ آن لائن کلاسز کے اندر وہ مختلف گیسٹ کو انوائٹ کر سکتے ہیں. وہ گیسٹ جو کہ شاید آپ سے بہت دور ہیں، آپ کو ٹریول کر کے ان کے لیے ویسے فیزیبل آنا آپ کی یونیورسٹی میں، کلاس میں حصہ بننا اتنا آسان عمل نہیں ہوتا، جبکہ آپ ان کو آن لائن جو ہے وہ کلاس کے اندر جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ تاکہ اپنے اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ایکسپوئر زیادہ سے زیادہ ہو. ابھی ہم لوگ ایون کے سٹارٹ کے اندر بھی میڈیا کے اسٹوڈنٹس کی اور ان کی ٹریننگز کا اور وہ بات کر رہے تھے. تو جتنا زیادہ انڈسٹری اور ایکڈیمک دونوں کے درمیان میں کولیبریشن ہوگا اور ایکڈیمک انڈسٹریل نیڈز کو میٹ کرے گی اور دیکھے گی کہ انڈسٹری کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ سے وہ کیا چاہ رہی ہے. آن لائن کلاسز کی وجہ سے طلبہ و طلبات کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فیس کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ؟ کیا مشکل ہے؟ انڈرسٹینڈنگ میں مشکل ہے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہاں تو ایک عادت ہوتی ہے نا کہ ہر لیول کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے، A کلاس، B کلاس، C کلاس، ایسے ہی کہوں گی کہ جن کے کچھ ذہین ہے، کچھ کم ہے. تو اب یہاں ایک ہی اس میں جو ہے جو ٹیچر ہے ایک ہی سینیریو میں پڑھا رہے ہیں، سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، اور ان کو فکر ہی نہیں، سمجھ آتی ہے نہیں آتی، وہ اپنا لیکچر دیا انہوں نے آن لائن اور خدا حافظ. تو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے طلبہ طلبات کو؟ عائشہ، میں نے تقریباً کوئی اس کووڈ کے اندر تقریباً کنٹینیوسلی 4 سیمسٹر پڑھائے ہیں آن لائن کلاسز کے تھرو. اب جب آن لائن کلاس ہم پڑھاتے ہیں تو اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مانیٹر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹیچر کی تو اپنے طور پہ، جو پروفیسر ہے وہ تو اپنے طور پہ ایفرٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پروفیسر حضرات، ٹیچرز جتنے بھی ہیں وہ تو اپنے طور پہ آن لائن کلاسز کے اندر لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے جو پریزنٹیشنز ہیں وہ بھی اسکرین شیئرنگ کے تھرو ان کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں، اور مختلف جو ویڈیوز ہیں جو ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، سلائیڈز شیئر کر رہے ہیں. تو وہ تو اپنے طور پہ جو ایفرٹ ہے وہ کر رہے ہیں. مگر جو اسٹوڈنٹ ہے جب وہ کلاس روم میں بیٹھتا ہے تو آپ سب کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ایون کہ یو کین ریڈ دیئر فیسز کہ وہ کتنے انٹرسٹ سے آپ کی بات سن رہے ہیں. ان کے اگر فرض کیا کوئی بچہ ہے جس کو تھوڑا ڈیفیکلٹ فیل ہو رہا ہے تو اس کا فیس شوز اباؤٹ دیٹ کہ جو ہے نا کہ اس کو کوئی ڈیفیکلٹ بات اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور پوچھ لیتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ کے کلاس کے اندر جتنے بھی اسٹرینتھ آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو آپ سب کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کی ایک اٹینشن ہوتی ہے، سب آپ کو سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ والا جو انوائرمنٹ ہے
یہ آن لائن کلاس کے اندر ڈیولپ نہیں ہو پاتا. وہاں پر پروفیسر تو ظاہر سی بات ہے اپنی پوری انرجی کنزیوم کر رہا ہوتا ہے, جو لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے, ٹاپکس کو زیادہ سے زیادہ, اور اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. آن لائن میں فزیکل اس کلاس سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. مگر ایشو یہ کہ جو ہے نا کہ وہاں پر وہ سب بچوں کو, کیونکہ ان کا وہ ایٹیچیوڈ بھی ٹو ورڈ کلاس وہ نہیں ہوتا آن لائن کلاس میں. اب دیکھیں کوئی بچہ بیڈ پہ سو رہا ہے اور کمبل لیا ہوا ہے تو وہ آن لائن اس نے ساتھ میں کنیکٹ کیا ہوا ہے, تو اس کا وہ جو کلاس انوائرمنٹ کے اندر اس کی جو اٹینشن ہے, ٹھیک ہے, وہ اور وہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ ڈیولپ نہیں ہو پاتی. اور اسی وجہ سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, ایک آپ نے دیکھا ہوگا میمز بھی چلے اور بہت سارے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی آئے, تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بہت خوش تھے کہ یار یہ شفقت محمود نے جو ہے بہت اچھا جو کام کیا انہوں نے, کہ ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے, تو یہ دیکھیں ان کو شفقت تو ہو گئی نا. کہ میں عائشہ سچی بات بتاؤں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو, نوجوان ہیں, ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ کتنی ڈیفیکلٹ ہے اور کتنی ڈے بائی ڈے ان کے لیے چیلنجنگ ہوتی جا رہی ہے. تو اور ان کے جو والدین ہیں وہ کتنی مشکل سے ان کی فیس پے کرتے ہیں, اور وہ کس طرح سے چیلنجز سے نمٹ کے, ٹھیک ہے, ان کی اتنی بھاری بھاری فیسیں جو ہے وہ یونیورسٹیز کو پے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہاں ان کو دے شوڈ اڈاپٹ اے سیریس ایٹیچیوڈ. اب وہ سیریس ایٹیچیوڈ ان کو کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے, وہ سیریس ایٹیچیوڈ پہلے جب یہ رضوان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو ایک ٹیلی ویژن تھا, ریڈیو تھا اور یہ سارے میڈیم سے, وہ ایک ایجوکیشن کا رول پلے کرتے تھے. وہ ہماری لائف میں اسکول بھی تھے. آپ پاکستان ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں, جتنے بھی اس وقت میڈیم سے, تو وہ ہماری لائف میں اسکول بھی تھے, کالج بھی تھے, یونیورسٹی بھی تھے, اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے. ٹھیک ہے, تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بچوں کے, اور پھر اسٹوڈنٹس مطالعہ نہیں کرتے. اب یہ جو ٹائم ہے کووڈ کا, اس دوران میں وہ جتنا چاہے میکسیمم اسٹڈی کر سکتے ہیں, اچھی اچھی بکس پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز کہ آپ نے بھی ظاہر سی بات ہے یہ ٹرم اپنی لائف میں اور اپنے اسکول لائف میں, کالج میں سنی ہوگی, تعلیم و تربیت کا لفظ. تو اب صرف اور صرف ایجوکیشن کے اوپر فوکس ہے, وہ تربیت کے اوپر جو ہے وہ فوکس نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ اس پہ والدین کو توجہ دینی چاہیے. اگر ان کی بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ اچھے شہری ہوں گے, اچھے جو ہے وہ, اور پھر اس سے نہ صرف ان کے والدین کا بلکہ ملک و قوم کا روشن جو ہے وہ نام ہوگا. ٹھیک ہے رضوان صاحب, آپ کی طرف چلتے ہیں. اور بات ہو گئی کہ واقعی جو ہے اگر ریڈیو پاکستان کی بات کرتے ہیں, پی ٹی وی کی بات کرتے ہیں, تو پہلے تعلیم پر فوکس کیا جاتا ہے, ایجوکیٹ کرنا مقصد ہوتا تھا. اگر اس میڈیم کی بات کرتے ہیں تو اب ایسا نہیں ہے, اب صرف انٹرٹینمنٹ ہی رہ گئی اور کچھ نہیں ہے, یا کمرشلزم رہ گیا اور کچھ نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس وقت واقعی ایجوکیشن ہوتی تھی. ہم جتنے پروگرامز دیکھتے تھے ٹیلی ویژن کے, کیونکہ صرف ایک پاکستان ٹیلی ویژن تھا, تو اس میں بہت کچھ ہم سیکھتے تھے, لرننگ بہت زیادہ تھی اس وقت. اور ریڈیو پہ بھی یہی حساب تھا کہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ہی انداز میں آپ سے شعر و شاعری سننا چاہیں گے. شعر و شاعری بھی کرتے ہیں آپ, شاعر بھی ہیں؟ نہیں, میں شاعر تو نہیں ہوں. کالج لائف میں تھوڑی سی ایسے پوئٹری کی تھی دیکھ کے, باقی دوستوں کو دیکھ کے, لیکن پھر اتنا ٹائم نہیں ملا. لیکن پوئٹری کی جہاں تک آپ نے بات کہی, اب پوئٹری شاعر نے تو ایک غزل لکھ دی, ٹھیک ہے, اب اس کو جو سنانے کا انداز ہے یا پڑھنے کا انداز ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں آتا. بالکل بالکل. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں دیکھتا ہوں, میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک غزل بہت اچھی لگی, تو میں چاہوں گا کہ آپ کو سناؤں. کہ عجیب لوگ تھے وہ, تتلیاں بناتے تھے. عجیب لوگ تھے وہ, تتلیاں بناتے تھے, سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے. زبردست. میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا, میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. واہ, زبردست. وہی بناتے تھے لوہے کو توڑ کر تالا, وہی بناتے تھے لوہے کو توڑ کر تالا, پھر اس کے بعد وہی چابیاں بناتے تھے. واہ. اور فضول وقت میں وہ سارے شیشہ گر مل کر سہاگنوں کے لیے چوڑیاں بناتے تھے. واہ. اور آخری شعر ہے کہ ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے, ہمارے گاؤں میں 2-4 ہندو درزی تھے, نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے. تو پوئٹری
کو پڑھنے کا انداز وہ بہت میٹر کرتا ہے. اب میں نے اتنی پوئٹری نہیں کی لیکن ایک میرے آگے آپ کوئی بھی چیز رکھ دیں تو میں اس کو فوراً بتا دوں گا کہ یہ لے میں سر میں ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ مزے کی بات ہے, بہت سارے شاعرہ حضرات آتے ہیں اور بہت اچھا لکھا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اندازے بیاں ہر ایک کے پاس یہ میں کہتی ہوں ٹیلنٹ نہیں ہوتا. آپ ٹھیک ہے وہ تو خدا دا صلاحیت ہے نا کہ آپ شاعر ہیں, آپ آمد ہوتی ہے, آپ لکھتے ہیں, تو اگر انداز بھی ہو جائے تو پھر تو بلے بلے ہو جائے. سونے پہ سہاگا ہے نا کہ اگر انداز بھی ہو جائے. یہ چیز نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں میں, اور اس پہ محنت کرنے کی آپ سمجھتے ہیں اشد ضرورت ہے نا. آپ آڈینس کو جو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان کو سامعین کو کیسے کیچ کریں گے اگر آپ جو ہے اس طرح اتار چڑھاؤ, اور یہ ریڈیو میں کتنا ضروری ہے اتار چڑھاؤ کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ ریڈیو پہ تو آپ نے اپنی آواز سے وہ ماحول کریٹ کرنا ہے. بالکل. اگر فیچر ہے, ڈرامہ ہے, کمنٹری ہے یا اناؤنسمنٹ ہے تو وہ آپ نے اپنی آواز سے سب کچھ دینا ہے. تو اس لیے وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور پھر وہی چیز ہم ڈیلیور کرتے ہیں تو ہمارے جو سامعین ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے نا امیجن کرتے ہیں کہ یہ اس وقت یہ ماحول ہے یا اس وقت اس طرح کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک, ریڈیو پہ بھی کام کیا, ٹی وی پہ بھی کر رہے ہیں, دونوں جگہوں پہ کیا کام, تو زیادہ مزہ کہاں آیا؟ اور کیمرہ فیس کیا تو وہ ایزی لگا یا مشکل لگا؟ کچھ اس حوالے سے بتائیں. کیمرہ فیس کرنا جیسے ہم سمجھتے ہیں تو وہ اتنا ایزی نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایک وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ ڈائلاگ آپ نے بولنا ہے تو یہاں سے یہاں تک جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فری وہ ہے کہ آپ ادھر سے بولتے ہوئے ادھر نکل جائیں, کہیں گے جی آپ تو کیمرے کی حدود سے ہی باہر نکل گئے. تو وہ اس میں بڑی کوئی حدود اور قیود کا اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹیلی ویژن اور جو یہ میڈیم جو ہے اس کی تو اپنی بات ہے نا. آپ ایک سکرین ملتی ہے, آپ شو کر لیں, آپ ایک ڈرامہ کر لیں تو آپ راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں. بالکل بالکل. ریڈیو کا یہ ہے کہ اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے آپ کو اپنا نام بناتے ہوئے, فیم حاصل کرتے ہوئے, اور لوگ جب آپ کو جانتے ہیں تو پھر تو یقیناً آپ کے ہی پروگرام کو سنتے ہیں. تو یعنی ورک میں تھوڑا ہے فرق ہے. یہاں آپ آتے ہیں اسکرین پر اور دکھتے ہیں تو یقیناً اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل بات ہو رہی تھی سوری معذرت کے ساتھ رضوان ہاشمی سے, اور یار تھوڑا ہو جاتا ہے یار جب جلدی جلدی بندہ آتا ہے تو ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا, مطلب ہے نا فمبلنگ بھی ہو جاتی ہے. تو ریڈیو میں ایسا ہے, کر سکتے ہیں آپ یا نہیں کر سکتے؟ ریڈیو پر بھی معذرت کر لی جاتی ہے نا, معذرت کر لیجیے, ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے اناؤنسر, تو وہ جلدی سے آیا اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے, تو انہوں نے ٹائم بھی بتانا تھا. تو وہ 8 بجے کا ٹائم تھا, تو وہ جلدی میں کہتے ہیں ہم ریڈیو پاکستان ملتان سے بول رہے ہیں, رات کے 7-8 بجے ہیں. میں نے کہا 7-8 کون سا ٹائم ہے بھائی؟ کہتا ہے 8 کہنا تھا, پہلے 7 نکل گیا, میں نے 7 ہی 8 کہہ دیا. اچھا یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں جب آپ لائیو شو کر رہے ہوتے ہیں, کہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ بادر نہیں کر رہی ہوتی, اور اگر آپ ان کو سر پہ سنبھال کرو گے تو اگلا جب آپ کا گھنٹہ ہے وہ کیسے گزرے گا؟ تو یہ آپ ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں کہ یار اگر آپ نے یہ چیز جو ہے ساتھ لے کے چلنی ہے کہ کہیں فمبلنگ ہو گئی, کہیں غلط الفاظ ہو گیا تو چھڈو آگے چلو. تو یہ سیکھنے کو ملتا ہے بندہ, اور جو لوگ پکڑ لیتے ہیں اور پھر ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی غلطی ہے معذرت کے ساتھ. یہ تو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جلدی میں ایسے ہو جاتا ہے اکثر اوقات. جب مجھے یاد ہے میں مارننگ شو کر رہی ہوں, اور مجھے جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں شو کا نام ہی بھول گئی, حالانکہ اتنے عرصے سے کر رہی ہوں. اور جو ہے تو اس وقت جو ہے صبح بخیر روحی کے نام سے میں شو کرتی تھی, تو جو ہے میں بھول گئی اور صبح بخیر جو ہے کچھ اور ہی بول دیا. تو پھر مجھے کہا عائشہ پروگرام کا نام بھول گئی, حالانکہ میں اتنے عرصے سے کر رہی تھی. تو میں نے کہا اچھا یار, تو میں نے کہا ایسے ہو جاتا ہے لائیو شو میں, تو یہ ہو جاتا ہے. اس کو اگر آپ ذہن پہ سوار کریں گے تو آپ کنفیوز ہوتے جائیں گے. بالکل. تو آپ اس کو کانفیڈنٹ کہیں کہ ہو گیا تو کیا بات ہے, کوئی بات نہیں. بالکل. تو میں نے کہا روحی کے جو ناظرین ہیں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو تو لازم بات ہے, تو وہ صبح بخیر روحی اور روحی ایٹ 10 تو کوئی اتنا ہے نہیں, ہے تو وہی روحی دیوی, چاہے آپ جس اس میں بولیں. تو یہ ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں, یہ بتائیں کہ دونوں میڈیم پہ ورک کیا, دونوں میڈیم میں جو ہے ایکسپیرینس حاصل کیا, اور اب جو ہے کبھی ٹی وی کو وہ نہیں کہ ریڈیو کو خیر بات کر دوں اور ٹی وی کی طرف جاؤں, تو یہ نہیں ہوا. نہیں, انشاءاللہ میرا پروگرام ہے. اور میری یوں سمجھ لیں کہ جو میرا سٹارٹنگ میرا جو ٹائم ہے
وہ اس میں نے اتنا ورک کیا ہے کہ میرے لیے ٹیلی ویژن پہ پرفارم کرنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ ایکٹنگ بھی کی، ڈراموں میں جی میں نے ٹیلی ویژن کے پلیس کیے. اس وقت لاہور ٹیلی ویژن تھا تو اس کے تو گیٹ کے باہر ہی جو ہے نا اتنے ہیرو کھڑے ہوئے ہوتے تھے. ہیرو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہوتے تھے جب کہ پروڈیوسر کی گاڑی گزرتی تھی نا تو وہ بال بنانے لگ جاتے تھے ایسے کر کے، شاید اس کی نظر پڑ جائے اور یہ مجھے کہے کہ یار میں تو تمہاری ہی تلاش میں تھا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس زمانے میں لاہور ٹیلی ویژن سے پلیس کیے کچھ. اس کے بعد پھر ہم ٹیلی ویژن کا ایک میں نے پلے کیا تھا ساملی کے نام سے، وہ سیریل تھا. تو اسی طرح کچھ میری دفتری مصروفیات ایسی ہیں کہ جو اب ختم ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر پورا ٹائم دینا میں نے ٹیلی ویژن کو. اچھا، خبروں کی بات کرتے ہیں تو اوپننگ اناؤنس. تو اسی وقت آپ جو اپنے لسنرز ہیں، سامعین ہیں، تو وہ اٹریکٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. یار یہ رضوان ہاشمی پڑھا، یار سنتے ہیں کیا بول رہا تھا. اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹائل کیا ہوتا ہے. ریڈیو پاکستان رات کے 8 بجے ہیں. خبرنامے کے ساتھ حاضر ہے رضوان ہاشمی. نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر. تو یہ اسٹائل ہوتا ہے. پھر میوزک چلا اور یہ ہے پہلی خبر، دوسری خبر، اور پھر اس کے بعد تفصیل بتاتے ہیں آپ کو رضوان ہاشمی. تو میں نہیں پڑھ سکتی، مجھے لگتا ہے بڑا اوکھا کام ہے یار یہ خبریں پڑھنا جو ہے. انٹرٹینمنٹ والے لوگوں کو لگتا ہے شاید، لیکن اگر کرنا چاہو تو یقیناً آپ ٹریننگ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہی بات جانتے ہیں ہم اپنے پروفیسر صاحب سے. اور پہچان جو ہے وہ کتنی ضروری ہے بنانا، اور کس قدر ورک کی ضرورت ہے اپنا نام اور پہچان بنانے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ عائشہ، ایک ہمارے مختلف ادوار رہے ہیں ٹیلی ویژن کے بھی اور ریڈیو کے بھی اور تمام میڈیا کے. اور ایک وہ دور تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن بھی بہت پیک پہ تھا، ان کے ڈراماز پیک پہ تھے. اور ایون کہ وہ ڈراماز چلتے تھے تو لاہور پورے کا پورا شہر سنسان ہو جاتا تھا، سڑکیں بند ہو جاتی تھی. لاہور نہیں، پورا پاکستان. تو پورے پاکستان کے اندر یہ ایک ویو ڈیولپ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ ڈراماز، ایون کہ ایک ڈرامہ بھی آپ کے لیے اتنی زیادہ وجہ شہرت بن جاتا تھا. ابھی بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں اور بڑی میرا ایک محبت کا ان سے رشتہ ہے. توقیر ناصر صاحب بہت سینئر ٹی وی آرٹسٹ ہیں. تو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے 1978 سے 80 میں جرنلزم میں ماسٹرز کیا. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے اچانک ان کی کال ہے کہ میں نے تو ڈگری نہیں لی اتنے 40 سال بعد. تو خیر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں وائس چانسلر صاحب سے بات کی. انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ میں بات کی تو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ کہتی ہے تو میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی باتیں. کو کہا کہ انہوں نے ریکارڈ نکلوایا، ان کے پاس تو ریکارڈ تھا. تو وہ ان کو ڈگری جو ہے وہ وائس چانسلر صاحب نے جو ہے وہ ایوارڈ کی. تو میں اور توقیر ناصر صاحب ہم دونوں جب یونیورسٹی میں انٹر ہوئے تو آپ بلیو کرو جب اس کے یونیورسٹی کے گارڈز اور انہوں نے دیکھا توقیر ناصر صاحب آئے، ان کو ان کے ڈائلاگز یاد تھے جو کہ ان کے ڈراماز میں 30-35 سال پہلے تھے. ان کو ان کے ڈراماز مطلب. تو یہ ہوتا ہے. آج بہت سارے اداکار ایسے ہوں گے پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو کہ آپ نے کئی ڈراماز پہ دیکھے ہوں گے مگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا ان کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایون کہ وہ لوگ ان کو بائی فیس تو شاید کسی حد تک ریکگنائز کر لیں، بائی نیم لوگ ان کو نہیں جانتے. ان کے پہلے کیا تھا کہ اداکاروں کی کردار سے وجہ شہرت تھی. ٹھیک ہے. اور نام بھی کردار سے ہی جانے جاتے. ایگزیکٹلی. مطلب اینک والا جن تھا اور وہ مطلب تمام کے تمام ایک ایسے تھے کہ الف نون اور وہ پورے کا پورا ایک اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک نرسری پروڈیوس ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ دوبارہ سے اگر آئی تھنک کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جو اسپیشلی اکیڈمی بھی ہے اور جو ایک اس کو دوبارہ سے وہی جو ٹریننگ کا پروسیس کہ تاکہ ہم اپنے جو سٹینڈرڈ ہے اس کو اتنا بہتر بنائیں، اپنے کام کو اتنا بہتر بنائیں کہ آپ کا کام آپ کی پہچان بن جاتا ہے. ایون کہ آپ کا ایک پروگرام آپ کی پہچان بن جاتا ہے، ورلڈ وائڈ آپ کی ایک پہچان بن جاتا ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اس طرح ورک نہیں ہو رہا شوبز میں. جب بات کرتے ہیں ڈراماز کی بات کرتے ہیں تو اب ہم باہر کے ترکی کے ڈرامے تو دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور ارطغرل کا آپ دیکھ لیں جو ہے، آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ڈرامہ. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا. یار اس کا تو فلاں سیزن چل رہا ہے اور آپ کہاں ہو، آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ تو حال ہے. تو میں اس کی آپ کو ریزن بتاتا ہوں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جب پی ٹی وی کے ڈرامے بنتے تھے، ایک پی ٹی وی تھا، آرٹسٹ کو پتا تھا کہ میں نے یہیں کام کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے کہیں اور ریکارڈنگ پہ نہیں جانا، تو ایک ہفتہ ریہرسلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ پرفارم کرتے تھے تو اس میں وہ چیز نظر آتی تھی۔ اب تو یہ آتا ہے کہ آرٹسٹ آتا ہے جلدی سے میرا کام کر لیں، میں نے دوسرے سیٹ پہ جانا، بالکل بالکل، تو اس میں کیا وہ پرفارم کرے گا؟ ایک آرٹسٹ کئی جو ہے ڈراموں میں کام کر رہا ہوتا ہے، کتنے چینلز پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، جو وہ ورک دینا ہے، آؤٹ پٹ دینا ہے، وہ نہیں دے پا رہا، بالکل۔ اور یہی ریڈیو کا حال ہے، ریڈیو پہ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ جی یہ ایک ڈرامہ ریکارڈ ہونا ہے، چلیں جی 3 دن ریہرسل ہوتی تھی اس کی، اس میں سارے آرٹسٹ بھی اکٹھے ہیں، ریہرسل ہو رہی ہے، اس میں چائے پی رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، چلیں جی اب ریہرسل کل ہوگی، پھر پرسوں ہوگی، اور اس کے اگلے دن اس کی ریکارڈنگ ہوگی، تو وہ جو ڈرامہ بنتا تھا وہ یادگار ڈرامہ ہوتا تھا۔ اب تو ٹھیک ہے جی آ جائیں آپ، اور کمپیوٹر کا دور ہے، چلیں جی ڈائلاگ اگر آپ نے صحیح نہیں بولا تو وہیں پہ ریٹیک کر کے اسی وقت وہ کر لیتے، تو وہاں تو پورا ڈرامہ دوبارہ سے ہوتا تھا، تو وہ چیز نہیں رہ جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی بہت بہت شکریہ۔ اور میں لاسٹلی ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ عائشہ، ہمیں ہمارے ڈراماز میں، موویز میں، ایون کے پروگرامز میں کانٹینٹ کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کہ تاکہ ہم اپنے کانٹینٹ کا معیار بہتر بنا کے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کی نشریات کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ لاکھوں کروڑوں لوگ اپنا وقت دے رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کا 1 آور کیلکولیٹ کریں، 1 گھنٹے کا وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں یا پروگرام دیکھتے ہیں، تو کتنے لاکھوں کروڑوں گھنٹے بن جاتے ہیں۔ تو اگر اس کا کانٹینٹ معیاری ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ دیٹ وڈ بی مور ویلیویبل۔ بالکل، اور کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرٹینڈ ہوں، کیونکہ آج کل اتنی پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، اور آپ اس طرح جو ہے رونے دھونے والے ڈرامے دکھاتے ہیں، سچی سے میں تو رو پڑتی ہوں اکثر، اور پھر میں کہتی ہوں یار یہ چینج کر دو چینل، رلا دیا انہوں نے مجھے، تو تھوڑا اس پہ بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ایک لاسٹلی کمنٹ، امجد اسلام امجد صاحب بہت ہی ہمارے مطلب جو ہے وہ ادیب ہیں، اور تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے جو ڈراماز ہیں وہ ایون کہ میاں بیوی بھی ساتھ مل کے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی ہمیں یہ پیغام بھی ہے بہت بہت شکریہ۔ پروفیسر ظفر اقبال ہمارے ساتھ رہے، رضوان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو باتیں تو بہت ساری ہیں ختم نہ ہونے والی، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت، اور انشاءاللہ منڈے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔